स्नूकर टेबल पर बॉल पास करते करते 148 बार उसने उस लड़की की तरफ देखा था जो बड़े स्टाइल से जूस पीती, ब्लू फ्लैपर और सुर्ख स्कार्फ में उसकी तवज्जो की मुस्तहिक लग रही थी। पॉइंट्स गिनने की आदत ने उसमें आदाद शुमार करने की अच्छी महारत पैदा कर दी थी और अब पूरे 148 बार देखने के बाद वो उस लड़की से निगाहें मिलाने में कामयाब हुआ था। उसकी आंखें बेहद शफाफ ठहरी झील की मानिंद थीं। उस लड़की की आंखें जिनमें शनासाई के सितारे चमक रहे थे और जो उसकी हसीन और दिलरुबा शख्सियत का आईनादार लग रही थी। उसके सेहतमंद टिमटिमाते हुए आरिस पर एक दिलसोज से मुस्कुराहट की झलक बड़ी वाज़ेह थी। खेलते खेलते यकायक उसका हाथ बहक गया क्योंकि वह लड़की निगाहें कतरा कर जल्दी से दूसरी तरफ घूम गई थी और ये उसकी ज़िंदगी में पहला मौका था किसी लड़की की वजह से उसने अपने कई पॉइंट्स गंवाए थे। उसका दिल भी खेल से उचाट हो गया था क्योंकि वो बाहर जा चुकी थी। वो भी अपना खेल छोड़कर बाहर आ गया मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। तो ये 148 बार देखने की मुहिम बेकार साबित हुई कैप्टन जहांगीर, जबकि तुम्हें देखकर उसकी आंखों में पहचान के साए भी सरक आए थे। तुम कोई नामवर और मशहूर हस्ती भी नहीं हो। खैर, तुम जो उस छोटे से हिल स्टेशन पर जो एक मुख्तसर से फौजी छावनी भी है, मैस की बेरंग से ज़िंदगी से उकता कर इस क्लब में अपना दिल बहलाने आ जाते हो जो सिविलियंस और सयाहों के लिए मखसूस है। तो यहाँ कोई लतीफ़ सा, हसीन और सादा ऐसा साथी मिल जाए जिसे 148 बार देखने के बाद भी नीयत सेड़ ना होती हो। उससे तारुफ हासिल करने में आखिर क्या मज़ाक़ा है। ये रूखा फीका बोर सा वक्त तो कम अज़ कम ज़रा दिलचस्पी से गुजर जाएगा। बाहर पहाड़ों पर बिखरी बिखरी शाम बड़ी दिलफरेब लग रही थी, खसूसियत से दिलफरेब। ऊंची नीची ऊपर तले बनी इमारतें बरकी रोशनियों से जगमगा उठी थीं और उनसे बहुत ऊपर फ़िज़ाए बसीत पर नुमायां होते आसमानी दिए और गहरी हुई शफक के पस मंज़र में सुरमई बादलों के परे ये सब कुछ कितना हसीन था। मगर उस पर तो किसी बात की धुन सवार हो जाती तो वो खुद से भी बेगाना हो जाता। तभी तो इतनी दिलफरेब और हसीन शाम बड़ी बेखबरी से उसके करीब से गुजर गई थी। वो तो बस ये सोचे जा रहा था कि क्या वो मुझे पहले से जानती है। अगर जानती है तो कैसे, जबकि मैंने तो उसे पहले कभी देखा तक नहीं। वो 3 रोज़ से मतवातर एडमायरर्स क्लब के चक्कर काटता रहा मगर वो उसे कहीं नज़र ना आई। वो एक बहुत ही लाउबाली और सीधा सादा सा नौजवान था, कुछ बेवकूफ़ भी। अपनी फितरी सादगी की वजह से कई बार उसे ज़क उठानी पड़ती थी। शायद इसलिए भी कि वो किसी बात को सोचकर उस पर अमल करने का आदी नहीं था, बल्कि पहले अमल करता और फिर सोचता और फिर सोच कर पछताता भी रहता। वो जो अपने वालिदैन का बहुत लाडला और नटखट सा बेटा था, उसकी सिर्फ एक बहन थी जो उससे बड़ी थी और शादीशुदा थी। बाप का साया चंद बरस पहले सर से उठ चुका था। वो अपने ख़ानदान के कफील होने की हद तक खासे मतमोल थे, इसलिए गुजर बसर अच्छी तरह हो रही थी। माँ भी सीधी सादी और कम को थी। वह हिश्ती ज़ेवर तक तालीम याफ्ता। घर में नस्वानी तालीम का रिवाज नहीं था, फिर भी उसकी बहन ने उसके वालिद की वसी नज़री की वजह से प्राइवेट तौर पर मैट्रिक पास कर लिया था और माँ की तन्हाई की वजह से उनके पास आकर रहने लगी थी क्योंकि वो BA करते ही फ़ौज में भर्ती हो गया था। शहरी ज़िंदगी उसे बहुत पसंद थी, इसलिए वो घर के देसी माहौल से दूरी भागता था, लेकिन हमेशा अच्छे बाज़ौक़ और बाशऊर लोगों की सोहबत में बैठता। ख़यालात और नज़रियात भी बड़े वसी थे। अपने अख्तार को सराहने वालों में सबसे आगे उस पर लेफ्टिनेंट बनते ही उसे मिलिट्री कोर्स के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। बाहर की हवा खाकर उसके ख़यालात और नज़रियात बिल्कुल ही बदल गए थे। ये ज़रूर है कि किसी मुख्तसर से मकाम पर किसी मतलूबा हस्ती को तलाश कर लेना मुश्किल तो नहीं, मगर अब उसके पास इतना फालतू वक्त भी नहीं था कि वो उस हिल स्टेशन पर बने उंगलियों पर आसानी से गिन लिए जाने वाले चंद बंगलों के दर झांकता फिरता। फिर उस रोज़ जब वो बड़ी बेदिली से अपना खेल ख़त्म करके बिलियर्ड रूम से बाहर निकल रहा था तो बेहद गैर मुतवक्के तौर पर उस लड़की से मुठभेड़ हो गई। वो क्लब के एक मुमताज़ रुकन आफ्ताब अंसराम की बहन रक्षंदा के साथ अंदर दाखिल हो रही थी। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर अपनी अपनी जगह पर ठठक गए थे। लड़की की निगाहें बेहद गैर अख्तियारी तौर पर उसकी तरफ उठ गईं। उनमें आज वो रवादाराना मानूस सा तासुर नहीं था, बल्कि कुछ अजीब सी चमक थी जिसने जहांज़ेब के दिल के एक एक तार को झंझना कर रख दिया था। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? इन्हें पहचानती नहीं हो क्या? ये कैप्टन जहांज़ेब हैं, स्नूकर बिलियर्ड के बेहतरीन खिलाड़ी। रक्षंदा ने उसे अजीब से अंदाज में जहांज़ेब की तरफ देखता पाकर तारुफ कराया। जहांज़ेब, ये नाम लड़की के नाजुक से दिल पर बर्छी बनकर लगा। एक साया सा उसके हसीन चेहरे पर लहरा गया। और ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त शाज़िया है कैप्टन, जो आजकल सैरो सयाहत के घर से यहाँ आई हुई है। शाज़िया की हालत से लाइम रक्षंदा ने गोया तारुफ पूरा कर दिया। ओह, फिर तो आपको यहाँ आकर बड़ी मायूसी हुई होगी। मेरा मतलब है कि ये जगह अच्छी तफरीह के लायक तो नहीं। वो अपनी फितरत के बमौजे बिला सोचे समझे शाज़िया से मुखातिब होकर बोला, मगर दूसरे ही लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से कहने लगा, ओह माफ़ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था। आपसे मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई। कुछ ऐसा ही कहना चाहिए था ना मुझे तारुफ के बाद। उसने जिसे माँ का तामे सादगी से अपनी बात कही, दोनों लड़कियाँ अपनी हंसी ना रोक सकीं।
شازیہ نے جلدی سے اپنی ہنسی پر قابو پا لیا، مگر رخشندہ منہ پھیر کر دیر تک ہنستی رہی۔ مجھے بھی آپ جیسی ہستی سے تعارف حاصل کر کے بڑی مسرت ہوئی۔ شازیہ نے رخشندہ کا ہاتھ دبا کر زمانی سا فکرہ کہا تو رخشندہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ وہ تھوڑا سا جھینک کیا کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ شازیہ رخشندہ کا ہاتھ پکڑ کر بیگانوں کی طرح آگے بڑھ گئی۔ اس کے رویے پر حیران سوچتا رہ گیا کہ کہیں وہ اس کی بات کا برا تو نہیں مان گئی۔ یہ واقعی کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ عادت نہیں بلا سوچے سمجھے بیتوکے پن سے بولنا، اس نے خود کو ملامت کی۔ شازیہ سے تعارف حاصل کرنے کے بعد تو اس کی بے چینیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ اسے جی بھر کر باتیں کرنے کا خواہاں تھا، حالانکہ وہ اجنبی لوگوں سے جلد گھل مل جانے کا عادی تھا، نہ خوبصورت لڑکیوں کا رسیا ہی تھا، مگر اب تک کسی اور طرح دار لڑکی نے پورے 148 بار اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کروائی تھی۔ اس نے تو دوسرے مردوں کی طرح اب تک اپنا کوئی آئیڈیل بنانا تو کجا کبھی بھول کر بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے بھی کبھی زندگی کے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہ تو تھا ہی صدا کا بے پرواہ، مگر شازیہ کو دیکھنے کے بعد اسے رگے جان سے قریب پا رہا تھا اور اس سے ملنے کو بےتاب تھا، مگر اپنے فرائض کے انجام دہی کی وجہ سے اس کی یہ بےتابی کچھ طول کھینچ گئی۔ وہ اتنا مصروف رہا کہ کچھ دن کلب ہی نہ جا سکا۔ کلب کا شفاف ٹائلوں کا فرش، آئل پینٹ سے چمچماتے در و بام اور خوشگوار سے سناٹا دن کے حیات بخش اجالوں میں بہت بھلا لگ رہا تھا۔ سہ پہر ابھی ڈھلی نہیں تھی اور اونچے شفاف آسمان پر سورج کی جگمگاتی ہوئی کرنیں قدرت آمیز سا کیف پیدا کر رہی تھیں۔ وہ بڑی دیر سے ہال کے گوشے میں کھڑا لیمونیڈ کا گلاس تھامے داخلی حصے کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے بیرونی منظر کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ وقت سے بہت پہلے آ گیا تھا، اسی لیے انتظار کی گھڑیاں بہت کٹھن لگ رہی تھیں، پھر بھی تھوڑی بہت آس ضروری تھی کہ وہ کچھ دیر بعد آ جائے گی۔ اسی آس میں نہ جانے کتنا وقت اور گزر گیا، حتیٰ کہ سہ پہر ڈھلنے لگی۔ وہ باہر دیکھتے دیکھتے اکتا گیا تو لیمونیڈ کا خالی گلاس میز پر رکھنے کے لیے موڑا ہی تھا کہ وہ نظروں کے بالکل سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس نے سفید فریل لگے ہائی نیک اور فریل لگی لمبی آستینوں کے بلاؤز پر سرخ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے خوبصورت سنہری بال ریشمی ڈوری سے بندھے اور کانوں میں جھومتے سرخ نگینوں کے آویزوں کا عکس چلتے سورج کی نارنجی کرنوں پر اس کے گلگوں آرس پر لرز رہا تھا۔ رخشندہ کی کسی بات پر ہنسنے کی وجہ سے اس کے حسین آرس پر ہلکی ہلکی گڑھے پڑ رہے تھے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے تیز و ترار اور تجربے کار مردوں کی طرح عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا گر ہی نہیں آتا تھا۔ ہوش گم ہونے کی کیفیت سے نکلنے کے بعد وہ لپک کر ان دونوں لڑکیوں کے قریب آ گیا۔ ہیلو، آپ کدھر سے آئیں؟ میں تو کب سے آپ کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ ہمارا انتظار کر رہے تھے؟ رخشندہ بڑی شریر نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھ کر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، آپ کا نہیں، صرف ان کا۔ اس نے اپنی مخصوص سادگی سے صحیح بات بتا دی۔ رخشندہ حسب عادت منہ پھیر کر مسکرانے لگی اور شازیہ اس کی سادگی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ اچھا، تو آپ گویا میرا انتظار کر رہے تھے؟ رخشندہ کی وجہ سے اس کی بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے شازیہ نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، آج سے نہیں بلکہ اسی دن سے جس دن میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ اوہ، لیکن وہ اس کی اتنی صاف گوئی پر رخشندہ کے سامنے کٹ کر رہ گئی۔ رخشندہ نے وہاں سے ٹل جانا ہی مناسب سمجھا۔ لیکن کیا؟ رخشندہ کے جاتے ہی اس نے بڑے معصوم سے تجسس کے ساتھ شازیہ کی جھکی ہوئی پلکوں پر نگاہیں گاڑ کر پوچھا۔ آئینے کی سپورٹ وولن جرسی اس پر بے طرح جچ رہی تھی۔ شازیہ نے اس کی سحرکار شخصیت سے معروف ہو کر بات گھمائی۔ آپ کا نام؟ آپ کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ میرا مطلب پیٹ نیم سے ہے۔ شازیہ نے جھکی پلکوں کو اٹھا کر اس پر ایک اچڑتے سے نظر ڈال کر اس کے خیال میں ایک بہت عجیب سا سوال کر دیا تھا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ متحیر انداز میں جہاں زیب نے اس کے سوال کا جواب دے کر ویٹر کو مشروب لانے کا اشارہ کیا۔ بس ویسے ہی، یوں ہی، وہ چکرا سی گئی۔ کیا آپ کو جہاں زیب پسند نہیں؟ جہاں زیب نے ایک شوق سے مسکراہٹ سے زمانے سے سوال کیا، مگر شاید وہ سمجھی نہیں، تبھی تو کہہ دیا۔ ہاں، تب پیٹ نیم بتانے سے کیا فائدہ؟ وہ منہ لٹکا کر بولا۔ کیوں؟ اس نے بھی سادگی سے سوال کیا۔ جہاں زیب جو پسند نہیں آپ کو؟ جہاں زیب نے اپنے فکرے کو لجا کر کہا تب کہیں جا کر وہ اس کی بات سمجھی اور اتنی دلربائی سے مسکرائی کہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ جی تو چاہا کہہ دے۔ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور جہاں زیب ہوتا تو میری تمام تر نفرتیں اس کے لیے وقف ہو جاتی، مگر بھلا کیسے کہتی؟ وہ تو جہاں زیب ہوتے ہوئے بھی اتنا سیدھا بھولا لگتا تھا کہ وہ اسے دریغ و اتنا سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اچھا، تو پھر کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا۔ خیر پہلے آپ یہ تو لیجیے، کچھ سنیکس بھی منگواؤں؟ بیٹا کے آ جانے کی وجہ سے اصل بات جاننے کا شوق خاطرداری میں دب گیا۔ نہیں شکریہ، شازیہ نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہے آپ کا پیٹ نیم؟ شازیہ کو اس کا دوسرا نام جاننے کی پڑی تھی۔ ہاں تو کیا ہے آپ کا پیٹ نیم؟ شازیہ کو اس کا دوسرا نام جاننے کی پڑی تھی۔ اوہ، تو آپ معلوم کر کے ہی رہیں گی، مگر بڑا عجیب سا ہے۔ میرا پیار کا نام سن کر ہنسیے گا نہیں۔
اس نے یوں کہا جسے بتانا نہ چاہتا ہو۔ لیجیے، بھلا نام پر بھی کوئی ہنستا ہے؟ وہ ایسے بولی جیسے پھسلانا چاہ رہی ہو، مگر اپنی سادگی میں اس کی بات کو وہ اس کا انداز سمجھا۔ اچھا تو یوں سمجھ لیجیے کہ میرا پیٹ نیم گلستان ہے، وہ شکل بنا کر بولا۔ گلستان؟ اس نے کچھ تحیر سے جہاں زیب کی طرف دیکھا اور اس کی صورت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی، یوں جیسے پرواہ کے کسی چنچل جھونکے سے ارد گرد بہت سے پھول گر گئے ہوں۔ وہ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا پیٹ نیم سن کر ہنسیے گا نہیں؟ آئیے ذرا لاؤنج کی سیر کرتے ہیں، وہاں سے سن سیٹ کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بلا پس و پیش لاؤنج میں چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ آپ یہاں کب تک قیام کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جہاں زیب نے اسے ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں شاید 15-20 دن تک یہاں اور ٹھہروں گی، وہ لاؤنج میں آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ سن سیٹ کا منظر ہی نہیں، لاؤنج کے ارد گرد کی ہر چیز نظر فریب تھی۔ لاؤنج میں جا بجا بڑی ترتیب سے سجائے گئے تھے، پتھریلے گملوں میں اگے قسم قسم کے رنگ برنگے پھول، جدید طرز کا لاؤنج اور پیروں تلے بچھے خوش رنگ قالین جس پر ڈوبتے سورج کی کرنیں ہر شے کو ایک نکھار سا بخش رہی تھیں۔ لاؤنج کے مغربی سمت کی شیشوں کی دیوار پر بوگن ویلیا کے پھول مسکرا رہے تھے، اور سامنے نیچے تک اوپر تلے بنائے ہوئے لانس میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے، اور اس سے آگے 2 اونچی پہاڑیوں کے ایک تنگ سے درے میں ڈوبتا سورج۔ کس قدر حسین، دل فریب لگ رہا تھا یہ سب۔ جہاں زیب کی طرح روح کی پناہیوں میں اترتا ہوا، تبھی ایک بار کی اسے خیال آیا اگر وہ جہاں زیب بھی ہے تو وہ اسی نام سے سمجھوتا کر لے گی۔ اس تہیے کے ساتھ ہی اس نے پلٹ کر جہاں زیب کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو، تمہارا قیام یہاں کب تک ہے؟ ہم تو سپاہی لوگ ہیں، ہمیں تو جس وقت بھی فرض پکارتا ہے دن دیکھتے ہیں نہ رات، نہ وقت کی کوئی نزاکت، بس فرض کی طرف کوچ کر دیتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کی بات اتنی آسانی سے سمجھ لینے پر وہ اسے متحیر سے انداز میں دیکھتی رہ گئی۔ یعنی ہمارے یہاں قیام کا کچھ بھروسہ نہیں؟ ٹھہر گئے تو 1-2 ماہ سے زیادہ عرصہ بھی کھینچ لیں گے، اور چل دیے تو کل کیا آج بھی کھڑے کھڑے جا سکتے ہیں۔ وہ شازیہ کے دیکھنے کے انداز پر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، فوجیوں کا کیا بھروسہ ہے، شازیہ بولی۔ نہیں، آپ کا نظریہ غلط ہے۔ فوجیوں کے بارے میں سب سے زیادہ لائق بھروسہ وہی ہوتے ہیں۔ ایک ادنیٰ سے سپاہی سے لے کر ایک افسر اعلیٰ سبھی فرض شناسی اور ذمہ داری کے احساس میں جکڑے ہوتے ہیں۔ اس نے بہت خود اعتمادی سے اپنی بات کہی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں تو آپ کے فوجی ڈسپلن کے لحاظ سے کہہ رہی تھی۔ شازیہ نے اس کے سنجیدہ ہو جانے پر مسکرا کر کہا۔ آپ یہاں سے پھر کہاں کی سیر کا ارادہ رکھتی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ کہیں کبھی نہیں، نہ ہی میں سیر و تفریح کی گھر سے نکلی تھی، وہ تو رخشندہ نے یوں ہی بے وقوفی میں کہہ دیا تھا، میں تو سیدھی گھر جاؤں گی۔ بہت زیادہ وفادار اور ریزرو ٹائپ شازیہ نہ جانے کیوں کر اس کے سامنے سادگی برتنے پر مجبور ہو گئی تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی نخوت سے کہتی، وطن میں تو کوئی ایسی قابل تفریح جگہ ہے ہی نہیں، میں تو اب فرانس یا انگلینڈ کی سیر کر کے آؤں گی۔ مگر اس کے سامنے وہ ذرا سا بھی تصنع نہ برت سکی۔ میرا گھر تو پشاور میں ہے، مگر میں لاہور میں رہتی ہوں، شازیہ نے اپنے بارے میں مزید اسے بتایا۔ اچھا، کیا واقعی آپ کا گھر پشاور میں ہے؟ میری فیملی تو عرصے سے وہیں مقیم ہے، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ اس انکشاف پر ایک بار پھر ایک سایہ شازیہ کے حسین چہرے پر لہرایا، جسے اس نے مشروب کا خالی گلاس تپائی پر رکھتے ہوئے اسے چھپایا تھا۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی چمکیلی سے بے حد معصوم نگاہوں میں اس کی دلی مسرتوں اور صداقت کے عکس چلملا رہے تھے، وہ اس سے نظریں چار نہ کر سکی۔ بہتر ہے کہ آپ کا مستقبل قیام آفتاب انصرام کے یہاں ہے؟ اس کے نگاہیں کترا لینے پر اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی نہ جائے، سدا یوں ہی باتیں کرتی رہے، مگر اپنی چاہت کو جہاں زیب نے الگ بے لگام نہیں ہونے دیا تھا۔ جی ہاں، لیکن میں وہاں سے کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ اوکے، چیئرز۔ شازیہ کے لہجے میں اچانک اود کر آنے والی رکھائی اور ترشی نے ایک بار پھر سے حیران کر دیا، کیونکہ اپنی بات کہہ کر وہ ایک چھپاکے سے لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ مگر اب جہاں زیب نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے بیکل سی ہو رہی تھی۔ جہاں زیب اتنا اچھا تھا کہ وہ محض اسے دیکھنے کے شوق میں اپنی بہت سی تفریحات چھوڑ کر کلب پہنچا کرتی تھی۔ حالانکہ نہ اسے کلب کے ماحول میں دلچسپی تھی، اور نہ کلب اتنا زیادہ خوبصورت اور قابل دید ہی تھا کہ جسے بار بار دیکھنے کا شوق ہو۔ وہ تو رخشندہ ہی ایک دن زبردستی اسے کلب کھینچ کر لے گئی تھی۔ اس روز ہال تقریباً خالی پڑا تھا اور ماحول بڑا بور سا ہو رہا تھا، تب رخشندہ اسے بلیئرڈ روم میں لے آئی تھی۔ اندر داخل ہوتی اسے بلیئرڈ روم میں کی چہل پہل کا احساس ہوا، اور سب سے پہلے اس کی نظر جہاں زیب پر پڑی، جو گیم ختم کر کے اپنا سپورٹ کارڈیگن کندھے پر ڈالے اپنے چند ساتھیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور وہاں موجود سارے مردوں میں ممتاز لگ رہا تھا۔ وہ اپنی باتوں میں اتنا منہمک تھا کہ اس نے ان دونوں کو آتے جاتے دیکھا تک نہیں۔ شازیہ کا کتنا دل بھی چاہا کہ رخشندہ سے اس کے بارے میں پوچھے، مگر پوچھنا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو اس کے نام سے بھی واقف نہ تھی، مگر جب نام بھی معلوم ہو گیا، انتہائی نفرت زدہ سا نام جس سے اس سے ازلی نفرت تھی، بلکہ یہ نام تو اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، سینے میں سلگتی ہلکی ہلکی آنچ کو بھڑکا کر رکھ دیتا۔
مگر وہ شخص جو اتنے سارے مردوں میں جنہیں وہ دیکھ چکی تھی پہلا شخص تھا جو پہلی نظر میں اس کی آنکھوں کی راہ دل میں اتر گیا تھا، اور جس کا نام سن کر وہ تھوڑی بھڑکی بھی تھی مگر جلد ہی اس نے نام سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا ایک سے نام نہیں ہوتے؟ اور نام تبدیل بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ اس نام کی سب کس قدر معصوم اور سادہ لو ہے، ذرا بھی تو تیزی اور تراری نہیں۔ مگر اس نے تو تم سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو تمہاری دھڑکنوں کو بے قابو کر جاتی۔ وہ تو بس تم میں تھوڑی سی دلچسپی لے رہا تھا، پھر تم کس برتے پر اتنی زیادہ بے چینیاں مول لے بیٹھی ہو؟ خواہ خود کو نئی الجھنوں میں ڈالنا۔ مگر الجھنیں تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی، ایک عجیب سی بےکلی کی صورت میں۔ ایک طرف جوان سینے پر پیار کی چنگاری آ گئی تھی جس نے احساسات کی دنیا میں ایک آگ سی بھڑکا دی تھی، جس سے وہ کتراتا پہلو بچاتا اور بچنا چاہ رہی تھی، اور ذہنی طور پر بڑی حد تک اپنے ضبط کے تنابے کھینچ کر اور دل پر جبر کر کے جہاں زیب سے آئندہ کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر چکی تھی، اور دوسری طرف اس کے اندر چھپی وہ بے قراریاں تھیں جو نہ جانے کب سے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ گئی تھیں۔ بے جان کی گدلائی ہوئی غم سے بوجھل اور عشق بار نگاہیں، بابا جان کا جھریوں بھرا سفید ریش بے جان نورانی چہرہ، آقا جان کے پرجلال اور پرملال چہرے پر چمکتا ہوا عزم اور جاں باز کا تازہ تازہ لہو اسے کسی زخم خوردہ پرندے کی طرح تڑپاتا رہتا۔ بےکلی اتنی تھی کہ وہ خود کو بھی بھول جاتی، مگر اب تو اس کے ہر خیال، تصور اور ہر خواب پر جہاں زیب ایسا چھایا تھا کہ وہ اپنی روح کے اندر پلے غموں کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ ہر دم وہی پراشتیاق معصوم سی آنکھیں جن میں ایک محسوس کی جانے والی وابستگی سے چھپی ہوتی، وہ بات کرنے کا بھولا بھالا سا انداز، وہ خوبصورتی اور وجاہت میں ڈھلا سراپا نگاہوں میں گھومتا نظر آتا تو وہ ضد سی ہو کر خود کو تنبیہ کرتی، وہ بھی پشاور کا رہنے والا ہے، کہیں وہی ہوا تو پھر تم کیوں کر اپنی اس بکھری ہوئی ہستی کو سمیٹ سکو گی؟ تم تو ابھی زیادہ دور تو کیا چند قدم بھی آگے نہیں بڑھی ہو، خیر اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو واپس آ جاؤ، وہ اگر جہاں زیب نہیں ہے تب بھی یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تمہارا نصب العین تو کچھ اور ہے، آقا جان لاکھ حساس اور غیرت مند صحیح مگر ہیں تو مرد، وہ یقیناً یورپ کی دلچسپیوں میں گم ہو گئے۔ خیر زندہ رہیں جہاں بھی رہیں بقول بی بی جان تمہیں اب مرد بن کر دکھانا ہے اور تمہیں اپنے خاندان کی سوختہ شاخوں میں جان ڈالنی ہے، سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے شازیہ۔ یہی سوچ سوچ کر شازیہ نے اپنی بہت سی بے ساختگیوں پر قابو پا لیا تھا۔ کلب جانا تو کجا، اس ڈر سے کہ کہیں سرے راہ اس سے ملاقات نہ ہو جائے اس نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں شازیہ کی روانگی سے 3-4 روز بیشتر کراچی سے چند آرٹسٹوں کی ایک پارٹی اس ہل اسٹیشن کی سیر کو آئی تھی۔ آفتاب انصرام کو تو ہمیشہ سے ہی پارٹیاں دینے کا خبت تھا، وہ سرحدی علاقوں کے محکمہ کسٹم کے ایک ممتاز افسر تھے۔ اسی روز انہوں نے اپنے دوستوں اور شناساؤں کو ڈنر پارٹی دی تھی جس میں آرٹسٹوں کی پارٹی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والی تھی۔ مختصر علاقے میں رہائش پذیر معزز لوگوں کی خاصی اچھی تعداد اس ڈنر میں شرکت کر رہی تھی، اور شازیہ نے کئی بار رخشندہ سے پوچھا تھا کہ کون کون لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون آئے، بھائی جان نے تو سب کو ہی مدعو کیا ہے، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ بھائی صاحب کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، کیا معلوم فارنر دوستوں کو بھی مدعو کر رکھا ہو۔ رخشندہ کا جواب ہر بار یہی ہوتا تھا۔ شازیہ کے بار بار استفسار کو وہ یہی سمجھی کہ وہ پارٹی کی نوعیت جان کر اسی لحاظ سے اپنے لباس میں اہتمام برتنا چاہ رہی ہے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم معلوم نہیں تھا کہ وہ صرف جہاں زیب کی شرکت کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی ہے، لیکن خود شازیہ کو اچھی طرح یقین نہیں تھا کہ وہ شرکت بھی کرے گا، کیونکہ آفتاب انصرام سے اس کی شناسائی ضرور تھی، دوستی بالکل نہیں تھی، اور وہ یہاں شازیہ کے 1.5 ماہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس پر بار بار پوچھنے پر بھی رخشندہ نے بھول کر بھی اس کا نام نہیں لیا تھا، اور یہی سوچ کر شازیہ تھوڑی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ آفتاب انصرام کا سرکاری بنگلہ ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا جو قرب و جوار کے دوسرے بنگلوں سے بھی نسبتاً بلندی پر تھا، جس کے سفید اور خوشنما عمارت کی چوڑی چکلی اور بہت سی سیڑھیاں اتر کر وہ کشادہ دالان تھا، جس میں بڑی ترتیب سے عمارت کے رخ تخت بچھا کر آرٹسٹوں کے لیے ڈائز بنایا گیا تھا، اور تخت کے آگے فرش پر قیمتی اور دبیز قالین بچھے تھے جو عین بیچوں بیچ بنے سوئمنگ پول کے کناروں تک بچھائے گئے تھے۔ سوئمنگ پول کے دائیں اور بائیں جانب یا پھر ڈائز کے دائیں جانب بالترتیب خواتین اور مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سوئمنگ پول کے کناروں پر ہلکے پاور کے بلب جل رہے تھے جن کی مدھم روشنی کو ڈائز کی جانب لگے تیز پاور کے بلب نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ پھر بھی فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اور سوئمنگ پول کے شفاف پانی پر پڑا آتشی عکس خصوصاً خواتین کے خوبصورت چہروں پر جھلملاتا ایک طلسماتی سا نکھار پیدا کر رہا تھا، اور سروں پر کتنی قدرت کی لامحدود چھت پر بنی اور سروں پر کتنی قدرت کی لامحدود چھتوں پر بیچ تاریخوں کے چاند کی خوشگوار چاندنی، مست خرم ہوائیں، کیاریوں میں لگے خوش رنگ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، موسیقی کی وجد بار تانے محفل کے شرکا پر اثر انداز ہوتی لگ رہی تھی۔
کسی اتنی زیادہ سحرکار محفل میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع تھا کہ ہلکے گلابی رنگ کی وول کی کامدار ساڑی، نازک اور نفیس سے موتیوں کے طلائی سیٹ اور ہلکے ہلکے میک اپ میں اس کا ملکوت حسن شرکائے محفل کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کتنی ہی بار اس نے مضطرب سے انداز میں پول کی دوسری جانب عین مقابل میں بیٹھے مردوں کی طرف دیکھا تھا کہ کہیں وہ ان میں شامل نہ ہو، مگر جب وہ کہیں نظر ہی نہ آیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کچھ اچھے گانے والوں کی وجہ سے اور کچھ ماحول کی سحرکاری کے سبب پروگرام توقع سے زیادہ اچھا جا رہا تھا۔ ایک ابھرتی ہوئی گلوکارہ فیض کی غزل گا رہی تھی، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے۔ لوگ جھوم رہے تھے، داد و دہش کا سلسلہ جاری تھا، ماحول پر ایک کیف سا طاری تھا۔ جب شازیہ کے دل نے بڑی شدت سے تمنا کی کہ کاش وہ آ جائے، گو ایسی بیجا سے تمنا کرنے پر دل کو اس نے ضرور جھڑکا تھا، مگر گانے کے اختتام پر نظریں سوئمنگ پول کے اس پار اٹھیں تو وہ واقعی بڑے واضح طور پر سامنے کھڑا نظر آیا تھا، اپنی فل وردی میں ملبوس، سینے پر سٹار سجائے۔ وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی اور بھی تھا۔ بن بلائے آنے والوں پر یہاں کوئی پابندی تو نہیں آفتاب صاحب؟ وہ بآواز بلند آفتاب انصرام سے مخاطب تھا۔ ارے نہیں، یو آر موسٹ ویلکم کیپٹن، میں تو کل سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اصل میں یہ لوگ اچانک ہی آ گئے تھے، اس لیے پروگرام بھی اچانک ہو گیا۔ آفتاب انصرام بڑی خندہ پیشانی اور تپاک سے کہہ رہے تھے، اور شازیہ کا من اندر سے کھلا جا رہا تھا۔ چند ثانیہ کو تو وہ نظریں اس پر جمی رہ گئیں، پھر اپنی اس حرکت پر وہ خود ہی خجل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بھلا اس میں سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو تم یوں بے قابو ہوئی جا رہی ہو؟ تمہارے بھائیوں کی تو پاسنگ بھی نہیں۔ وہ خام خواہ اسے بے وقت کرنے کو سوچتی رہی، حالانکہ دل اس کی خوبصورتی کو سجدے کر رہا تھا۔ گانا برابر جاری تھا، کوئی فنکار فرمائش پر ہیر گا رہا تھا۔ وہ ہیر سننے میں اتنا منہمک تھا کہ اپنے مقابل بیٹھی شازیہ کو بھی نہیں دیکھ سکا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی چور نگاہوں سے برابر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس، گہرے میک اپ میں رخشندہ بھی شازیہ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ دو چار فلمی گانوں، نقلوں لطیفوں کے بعد سب کھانے کے لیے اٹھنے لگے تو کسی طرف سے آواز آئی، پہلے کیپٹن جہاں زیب سے گانا، پھر کھانا۔ تب ایک بھنبھناہٹ سی چہار طرف پھیل گئی۔ جہاں زیب حیرت زدہ سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بھائی میرے گانے کا کیا سوال؟ کسی کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، وہ گھبرا کر بولا۔ غلط فہمی نہیں ہوئی کیپٹن، جلدی سے سنا ڈالو جو کچھ آتا ہے، قریب سے کسی نے کہا تو جہاں زیب نے اس طرف مڑ کر دیکھا۔ اوہ یہ تم ہو فیاض، یہ کب کا بدلہ لیے؟ جہاں زیب فیاض کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ غالباً وہ اس کا کوئی دوست تھا جس سے وہ بغلگیر ہو رہا تھا۔ دوسرے مہمان اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئے تھے اور آفتاب انصرام اس سے گانے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر وہ تھا کہ کسی طرح راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ آخر رخشندہ کو بھی کہنا پڑا، دیکھیے حضرات، جب تک کیپٹن گانا نہیں سنائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کچھ اور لڑکیوں نے بھی رخشندہ کے تائید میں شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ تب جہاں زیب کی نظریں شازیہ پر پڑی، اس کے تر و تازہ حسین عارض پر پول کے شفاف پانی پر سے آتشی عکس جلملا رہا تھا۔ گلابی ساڑی میں اپنے پورے نکھار و رعنائی کے ساتھ اس کا مست شباب حسن اسے اس شازیہ سے مختلف بنا رہا تھا جسے جہاں زیب نے 3-4 بار پہلے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ اب کیا سوچ رہے ہیں، سنائیں گے نا جلدی سے؟ اس سے گانا سننے کے شوق میں رخشندہ پول کے کنارے آ کھڑی ہوئی تھی، تبھی شازیہ سے اس کی نگاہیں چار ہو گئیں۔ تب وہ بڑی دلاویزی سے ہنس کر بولا، اچھا جو کچھ آتا ہے سنائی دیتا ہوں، مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اس نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے آرٹسٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، گلا پھاڑتا کیا اچھا لگوں گا جبکہ کوئی پریکٹس بھی نہیں ہے، بس 1-2 فلمی گانوں پر ظلم توڑتا رہتا ہوں۔ وہ بڑی شان سے تن کر ڈائس کی طرف دیکھنے لگا۔ پول کے شفاف اور جگمگ کرتے پانی میں اس کا عکس بڑی دلربائی سے جھلملا رہا تھا۔ شازیہ کو اپنے دل کے ارد گرد کھینچی احتیاط کی تنابیں ڈھیلی پڑتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں ڈوبی جا رہی تھی۔ اس نے شازیہ پر ایک گہری نظر ڈال کر ڈائس کا رخ کیا۔ چال میں وہی شاہانہ وقار، وہی تمکنت، وہی شان تھی جو ایک فوجی کا ترہ امتیاز ہوتی ہے۔ پھر تو ایسی زبردست تالیاں بجیں کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ڈائس کے آگے جا کر رک گیا تھا۔ فوراً ہی اس کے آگے مائک سیٹ کر دیا گیا۔ تھوڑا سا گنگنا کر اس نے سازندوں کو لے کر لے بتائی، پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی پرسوس اور دلکش آواز ان خوابناک سے طلسماتی فضاؤں میں اس سمت سے اس سمت تک گونجنے لگی اور شازیہ کے نوخیز اور ارمان بھرے دل پر پیار کی پھوار بن کر برسنے لگی۔ میرے من یہ بتا دے تو کس اور چلا ہے تو، کیا پایا نہیں تو نے، کیا ڈھونڈ رہا ہے تو، جو ہے ان کہی جو ہے ان سنی، وہ بات کیا ہے بتا،
متوا کہیں دھڑکنیں تجھ سے کیا۔ وہ گاتے گاتے اچانک خاموش ہوا تو سب چلا پڑے، کیری آن کیپٹن۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ ساز ایک دم ہی رک گئے تھے۔ سوری حضرت، آگے نہیں گا سکوں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کیوں؟ کیا یاد نہیں ہے؟ اس کے ساتھی کیپٹن نے فکرہ پھینکا تھا۔ نہیں، یاد تو ہے مگر کوئی پارٹنر ہونی چاہیے، اس نے شازیہ کی طرف دیکھ کر اتنی مسکینی سے کہا کہ ایک فرمائشی کہا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے خود کوئی پارٹنر تصور کر لیں، پلیز آپ ہی گائیں۔ آپ نے تو سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا۔ رخشندہ نے ملتجی سے لہجے میں پھر ہانک لگائی، تب تھوڑے سے تامل کے بعد وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ شازیہ پر نگاہیں گاڑ کر اس نے دوسرا بند شروع کر دیا۔ جیون ڈگر میں، پریم نگر میں، آیا نظر میں جب سے کوئی ہے، دل سوچتا ہے، یوں سوچتا ہے، جس کی کمی تھی، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہ وہی ہے، ہاں یہ وہی ہے۔ تو ایک پیاسا، وہ ایک ندی ہے، کاہے کوئی اپنے کو ایسے ترسائے۔ وہ موج میں آ گیا تھا، اس لیے اس نے پورے گانے کو دہرا دیا۔ محفل پر ایک کیف سا طاری ہو گیا تھا۔ خاصے فاصلے سے بھی اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے شازیہ کی پلکیں بار بار اس کے رخساروں پر جھکی جا رہی تھیں اور دل ایک لرزہ براندام سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ بات جو اب تک وہ اس سے نہیں کہہ سکا تھا، اس وقت گانے کے ذریعے بڑے واضح طور پر کہہ رہا تھا۔ رخشندہ نے بہت کچھ تاڑ لیا تھا۔ ارے اب تو اپنی جیتی جاگتی دنیا میں واپس آ جاؤ، وہ اپنے من کا بھید تو تمہارے سامنے اگل ہی چکا ہے۔ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ جانے کیا بک رہی ہو؟ کوئی بات بھی ہو آخر، وہ بگڑے انداز میں بولی۔ یہ اتنی آسانی سے اعتراف کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ رخشندہ نے سوچا اور اس کے ساتھ بنگلے کے کشادہ ہال میں کھانے کی طویل میز پر جا پہنچی، مگر ان دونوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ مہمانوں کو کھانے کی چیزیں آفر کرتی رہیں۔ وہ بھی سب کے درمیان پلیٹ ہاتھ میں لیے کھانا کھا رہا تھا، مگر شازیہ جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گئی بلکہ اس سے بچی ہی پھرتی رہی، جبکہ جہاں زیب کی نظریں اس کے تعاقب میں جہاں وہ گھومتی رہیں، اور جب وہ واش بیسن میں ہاتھ دھو کر تولیے سے پونچھ رہا تھا تو وہ بے خبری کے عالم میں اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ سے چوری یہی دیکھنے آئی تھی کہ اب وہ کہاں ہے۔ اگر میز سے ٹل گیا ہے تو کھانا کھانا شروع کرے، مگر بہت قریب عقب سے اس کی آواز آئی تھی، شازیہ۔ وہ کچھ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کی طرف دیکھے بغیر بھاگنے کسی انداز میں ہال سے باہر نکل آئی تھی اور عمارت کے بائیں سمت بنے لان میں آ کر دیوار سے لگ کر اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے میں کوشاں ہو گئی، مگر جہاں زیب بھی سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلا آیا تھا اور تھوڑے توقف کے بعد وہ اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ مد بھری دودھیا چاندنی میں نہائی، گلاشا پیشانی پر شبنمی قطرے سجائے، پریشان سی وہ کتنی دلربا لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک جہاں زیب کا اس کی چاہتوں سے لبریز دل اس کی تعظیم میں جھکا رہا، عقیدت و پیار چھلکاتی ہوئی نظریں اس کے مقدس رخ زیبا کو سجدہ کرتی رہیں، پھر وہ ایک از خود بارفتگی کے عالم میں ٹوٹ پڑنے والے انداز میں اس کی طرف بڑھا، مگر اپنی بے ساختگی کو اس کے سر کے اوپر دیوار پر کوہنی ٹکا کر روکا۔ شازیہ، مدھم سی روح کی عمیق گہرائی سے بلند ہوتی سرگوشی میں اس نے شازیہ کو پکارا تھا۔ شازیہ نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے اپنی بھیگی لرزیدہ اور جھکی پلکوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کی نظروں کی وارفتگی کی تاب نہ لا سکی۔ نظریں جھکا کر بڑے قاتل انداز میں وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا یہ طرز عمل جہاں زیب کے لیے حوصلہ شکن نہ سہی مگر حوصلہ افزا بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر سکا تھا، حالانکہ اس کی قاتل روایتی نظریں اسے گھائل کر کے تڑپا رہی تھی، مگر اسے ضبط کی قوت پر بڑا قابو تھا۔ اس نے اپنی کوہنی دیوار سے ہٹائی اور تھوڑا سا اس کے پاس سے سرک کر بولا، یہ تو مجھے بخوبی علم تھا کہ آپ مجھ سے ملے بغیر نہیں جائیں گی، پھر آپ اتنے دن کلب کیوں نہیں آئیں؟ میں روزانہ وہاں سے مایوس ہی لوٹتا رہا، یہاں آ کر ملنے کی کوشش کی تو آپ نے ممانعت کر دی تھی نا۔ آپ کی کشش کشاں مجھے یہاں کھینچ ہی رہی لائی، حالانکہ مجھے بلاوا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی فطری سادگی سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس سمے شازیہ کا دل چاہا صاف کہہ دے، اس لیے کہ میں تم سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری چاہت مشکوک ہے کیونکہ تم جہاں زیب ہو۔ اب پتہ نہیں اصلی یا نقلی، اور سب سے بڑھ کر اگر چاہت کے جذبے پر شکوک غالب آ جائیں تو اعتماد مجروح ہو کر رہ جاتا ہے، پھر چاہت دو کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ مگر وہ یہ سب بالکل نہ کہہ سکے۔ وہ محبوب سی ہستی اتنے پرفضول لمحات اور اس قدر رومانٹک فضاؤں میں اس کی کس قدر نزدیک کھڑی تھی، اسے ایک دل شکن جواب دینے کی ہمت وہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکی۔ ادھر وہ اپنی معصوم سی پراشتیاق نظروں میں امید و بیم کے دیے جلائے اور اپنے خوبصورت چہرے پر ایک متجسس سے مسکراہٹ سجائے اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، اس لیے کہ میں خود کو آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں کر سکی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی جھکی نگاہوں کو تھوڑا اٹھا کر ہچکچاتے ہوئے کہا تھا،
وہ اس کی بات سمجھنے کو اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ میں نے سوچا پتہ نہیں آپ کو بھی وہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں۔ اس نے اصل بات کہتے کہتے شرما کر بات گھمائی تو وہ بڑی خوبصورتی سے ہنسنے لگا تھا، اتنی خوبصورتی اور دل آویزی سے کہ اس کی ہنسی سے چٹک اٹھنے والے شگوفے نے شازیہ کو عین اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ حیا سے بوجھل پلکیں دمکتے ہوئے رخساروں پر کچھ زیادہ ہی جھک گئیں۔ ان باتوں کا تعلق تو ڈائریکٹ ایک دوسرے کے دل پر ہوتا ہے، شاید تم نے پچھلی ملاقاتوں میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ معاف کیجیے گا کہ آپ کو تم کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ کچھ دیر کا دل کھول کر ہنس لینے کے بعد اس نے اپنے لفظوں میں شازیہ کی بات کے مفہوم کو واضح کر کے پوچھا تھا۔ بس شوق، مجھے بھی یہ تکلفات پسند نہیں۔ اس کی وضاحت سے شازیہ پر پڑا بے یقینی کا بوجھ کچھ کم ہوا اور تھوڑی جھجک بھی دور ہو گئی تھی۔ اور اگر کچھ اس سے زیادہ بڑھ جاؤں، یعنی کہ توصیفی کلمات کہوں، آپ کے اس حسن جہاں سوز کے قصیدے پڑھوں، جو گستاخی کی حد تک، جہاں زیب نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اونچا کیا، اتنا زیادہ گستاخ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ جھٹک کر برہم سے انداز میں بولی، بہتر، سوری۔ وہ جھیم کر معذرت کرنے لگا، تبھی گانے کی آواز آئی، شاید پروگرام دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ گانے کی آواز پر دونوں کی نگاہیں بے اختیارانہ چار ہو گئیں۔ آئیے ادھر چلتے ہیں، وہ اس کی نظروں کی وارفتگی سے نگاہیں کترا کر بولی۔ اچھا چلیں، مگر کل کلب آنا نہ بھولیے گا، میں وہاں آپ کا منتظر رہوں گا۔ کیوں؟ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس نے بتایا۔ کیسی باتیں؟ اس کی نگاہیں استفسار میں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ دل کی باتیں، پیار اور اخلاص کی باتیں، روح اور جان کی باتیں، سمجھی؟ وہ پھر بے باکی پر اتر آیا، وہ کٹ کر رہ گئی۔ اف، اب بڑے وہ ہیں، اس نے اپنے گداز اور شنگرفی ہونٹوں کو بڑے ہنگامہ خیز طریقے سے دبانے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ۔ اس کی لوٹ لینے والی ادا پر دل میں اٹھتی ایک طوفانی سے لہر کو دبا کر اس نے کہا تھا، تیری نگاہیں، جاؤں نہ جاؤں، متوا مجھ سے تو یہ نہ چھپا۔ وہ تیزی سے اس کے قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چلتا اونچی آواز میں گاتا رہا۔ شازیہ کے ساز دل کے نازک ستاروں میں ایک ولولہ انگیز سی جھنجھناہٹ ہوتی رہی، مگر وہاں آ کر پھر وہ دل جمی سے گانا نہ سن سکی تھی، کیونکہ وہ اسی وقت چلا گیا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے رہائشی کمرے میں آ گئی۔ دل سوچتا ہے، یوں سوچتا ہے، جس کی کمی تھی، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہ وہی ہے، ہاں یہ وہی ہے۔ اس کی نس نس سے یہ نغمہ پھوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے وہ، یہ پیار کا بندھن ہے، بڑا مضبوط، پائیدار، اور صرف 4 ملاقاتوں میں اتنا اٹوٹ ہو گیا کہ اب میں مزید خود کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ عشق کا جادو اس پر پوری طرح اپنا اثر کر چکا تھا، وہ جہاں زیب کے تصور میں کھوئی کھوئی سی ہو گئی۔ دوسرے دن صبح ہی سے رود بدل گئی تھی۔ ہلکے ہلکے بادلوں کے پرے تیز ہواؤں سے ادھر ادھر ڈولتے، کمروں میں گھس آتے اور اپنی نمی سے ہر شے کو بھگوتے، فضاؤں میں تحلیل ہو جاتے۔ سورج کا پرجلال چہرہ ایک خوشگوار سی دھند کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا، اور خشکبار سی تیز ہوائیں اتنی شوخ و چنچل ہو رہی تھی کہ گھروں سے باہر چلنے پھرنے والوں کے قدم اکھاڑ دے رہی تھی۔ سبزہ بھی ان چنچل ہواؤں کی شریر اٹکیلیوں سے ہراساں ہراساں سا ہو چلا تھا۔ اس موسم میں رخشندہ سے کلب جانے کی فرمائش کرنا بالکل بیجا اور نامناسب تھا، ویسے بھی وہ چھیڑ چھیڑ کر ناک کا بند کر دیتی۔ ادھر کلب بھی خاصے فاصلے پر تھوڑے سے نشیب میں واقع تھا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹ کر تنہا جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے مچلتے ہوئے نٹکھٹ دل پر جبر کیے رخشندہ کے پاس بیٹھی تھی، حتیٰ کہ سحپہر ڈھل گئی اور تاریکی پھیلنے لگی، تبھی ملازم نے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ رخشندہ نے ایک معنی خیز سی نظر اس پر ڈال کر ملازم سے اسے ہال میں بٹھانے کو کہا، اور ملازم کے جاتے ہی شازیہ سے بولی، اب سنبھالو نا اسے جا کر، بیچارہ اتنے خراب موسم میں بھی تمہاری کشش میں کھچا چلا آیا ہے۔ کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ خاص طور پر مجھ سے یوں ملنے آئے ہیں۔ آفتاب بھائی کے دوست ہیں، جانا تو تمہیں چاہیے۔ وہ دل میں خوش ہوتی تیز دھڑکنوں پر تھوڑا قابو پا کر بولی، نہیں بھائی، مجھے تو معاف ہی رکھو، اور اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جلدی سے، کہیں وہ مایوس ہو کر چل دے۔ رخشندہ اسے دھکیلتے ہوئے بولی، آخر یہ اتنی رازداری کیوں؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ سکو؟ رخشندہ نے کہا، نہیں، تم تو ہر طرح سے قابل ہو، میں خود ہی ایک بے سروپا سی بات کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ رخشندہ کے شکوے پر خفیف سی ہو کر بولی، مگر اب تو اہمیت دے ہی ڈالی نا۔ رخشندہ نے اعتراف کرانے کسی انداز میں پوچھا، اس بات میں سر ہلا کر وہ ہنس دی۔ وہ تنہا ہال میں کھڑا گنگناتا ہوا ایک فلمی پورٹریٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا جب شازیہ نے ہال میں قدم رکھا۔ وہ کشمیری کشیدہ کاری کے گہرے نیلے شلوار سوٹ پر کرسٹل کٹ نگینوں کے جھلمل کرتے آویزے پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ آہٹ پر وہ اچانک ہی اس کی طرف پلٹا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں محو ہو گئیں۔ وہ 3 پیس گرم سوٹ میں ملبوس تر و تازہ چہرے اور اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندازوں سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اس کی وارفتہ سی نگاہیں بڑی بےتابی سے اوپر سے لے کر نیچے تک شازیہ کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں اور شازیہ کے پیار میں ڈوبی حیا بار نظریں بار بار جھک کر اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ تم کتنی حسین ہو شازیہ، میرے تصور سے بھی زیادہ حسین۔ وہ دل میں اٹھتی طوفانی لہروں کی شوریدہ سری جہاں زیب کو جذب سا کر گئی تھی۔ شازیہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کہنی چاہی اور الفاظ ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ آپ بیٹھیے نا۔ حیا کے شنگرفی رنگوں سے دمکتے ہوئے رخسار پر اپنی گھنیری پلکیں جھکا کر اس نے کہا، بیٹھنے تو آئے ہی ہیں مگر اتنی زیادہ شرم ٹھیک نہیں، پھر میں اپنی بات ڈھنگ سے نہیں کہہ سکوں گا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تم سے آج جیب بھر کے باتیں کرنے کی تمنا لے کر آیا ہوں۔ اس نے شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ بھینی بھینی سی مدہوش مہک اس کی قیمتی سوٹ سے اٹھ رہی تھی جس میں وہ کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی۔ رخشندہ بھی یہیں موجود ہے، شازیہ نے اسے احساس دلایا تھا۔ موجود ہے تو کیا ہوا، آرام سے بیٹھی رہو، مجھے جلدی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تم سے کرنے کو تو سینکڑوں باتیں ہیں، بلکہ بے حساب، جو اگر شروع ہو جائیں تو شاید ساری عمر ختم نہ ہوں، مگر اس وقت تو تم سے یہی کہوں گا کہ ہمارے درمیان یقین اور اعتماد ہی وہ بنیادی چیز ہے جس پر ہمارا یہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکا۔ اور تمہیں معلوم ہے تم ہی وہ پہلی لڑکی ہو جسے 148 بار دیکھنے کے بعد بھی میری نیت سیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی فطری سادگی شاید پھر اٹھ کر آئی تھی، اور وہ جو اب تک اس کے قریب بندھی بندھی سی بیٹھی تھی، اس نے متحیر سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ 148 بار؟ وہ اپنی بے ساختہ آئی ہنسی کو روک نہ سکی۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جس دن تم پر پہلی بار نظر پڑی تھی اس روز اپنے اور دوسروں کے پوائنٹس گنتے ہوئے اتنی ہی بار چور نظروں سے میں نے تمہاری طرف دیکھا تھا۔ اس نے جس معصومیت سے اپنی بات کی وضاحت کی، اس کی اس ادا پر وہ مٹ گئی۔ اتنے میں رخشندہ نے اندر سے چائے بھجوا دی تھی۔ شازیہ نے پیالی اس کو تھما دی اور تب ایک بار پھر وہ کچھ شوق ہوا اور آہستہ سے گنگنانے لگا۔ Come with me to the end of the forest. I will teach you the secrets of life. شازیہ نے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ جلدی سے اپنی پیالی منہ سے لگا لی۔ یہ نہیں، یہ پیو، وہ اپنی پیالی اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ نہیں شکریہ۔ شازیہ نے اسے بڑی فہمائشی نظروں سے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر پیالی منہ سے لگائی، پھر وہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھتا رہا، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی تلقین کرتا رہا، اور اس کا لاہور کا پتہ بھی اس نے پوچھ لیا۔ رخشندہ بھی آ گئی۔ کچھ دیر اسے باتیں کرنے کے بعد رسٹ واچ میں وقت دیکھ کر اب وہ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا اب میں اجازت چاہوں گا، اس نے رخشندہ سے کہا تھا۔ معاف کیجیے گا، اجازت دینے کی میں بالکل مجاز نہیں، رخشندہ نے شوق نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھیمپی جھیمپی سے مسکراہٹ سے شازیہ سے مخاطب ہوا۔ اچھا تو پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس کے معصوم نظروں میں دلی صداقتوں کے رنگ چھلک اٹھے۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر سرخ ہوتے ہوئے بولی، بہتر ہے، جا سکتے ہیں۔ رخشندہ اسے ہال کے دروازے تک چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ شازیہ جیپ تک چھوڑنے آئی تھی۔ اس سمے دونوں کتنے خاموش سے تھے، ایک دم غیر اور اجنبی ہونے کے باوجود کس قدر اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے کہا تھا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مدتوں سے جانتے ہوں، چاہت تو ایک دن کی بھی 1 صدی کے برابر ہوتی ہے۔ شازیہ اس جذبے کو جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہے، فاصلوں کے پیمانوں میں نہیں ناپا جا سکتا ہے، بس اعتماد شرط ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی اس کی باتوں کی باز گشت میں کھوئی رہی۔ اچھا، اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس اس کے قریب چھوڑ کر کہا، یہ بندھن توڑو گی تو نہیں شازیہ؟ اس کے لہجے میں حزن کی ملاوٹ تھی۔ بندھن ایک بار بندھ جائے تو پھر مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا جہاں زیب۔ اس نے پہلی بار اس کے نام سے اسے مخاطب کیا۔ اس کی پشت سے آواز آنسوؤں سے بھرا گئی تھی اور اسے بچھڑنے کا غم اس کے ہر احساس پر حاوی تھا۔ کل تو تم جا رہی ہو نا، میں شاید ہی آ سکوں، خیر اب لاہور میں ملاقات ہوگی۔ وہ اسے اتنا اداس دیکھ کر اس کا نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ڈھارس بندھانے کے انداز میں بولا تھا، جانے کب ہو؟ شازیہ کا دل ایک دم ہی بھر آیا تھا۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، انشاءاللہ جلد ہی ہوگی۔ اچھا جاؤ، ٹھنڈک بڑھ گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگانے کے بعد بولا، پھر جیپ سٹارٹ کر کے اسے خدا حافظ کہا اور مزید کوئی بات کہے یا سنے بغیر جیپ تیزی سے آگے بڑھا لی، مگر وہ اندر جانے کی بجائے جب تک جیپ سڑک پر نظر آتی رہی وہیں کھڑی رہی۔ دل میں کچھ ایسی ہوک اٹھ رہی تھی کہ اشک امڈے چلے آئے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ جو چند روز پہلے بالکل غیر اور اجنبی تھا،
اب اتنا زیادہ اپنا اپنا سا اور پیارا ہو گیا تھا کہ اس سے بچھڑنے کا غم شازیہ کی سکون کو درہم برہم کیے جا رہا تھا۔ اس نے تو شازیہ کی نیندیں بھی چرا لی تھی۔ وہ رخشندہ کے ساتھ لاہور آ گئی تھی، اپنی تعلیمی اور معاشی سرگرمیوں میں پھنس کر اس کی بے چینیوں میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ اب وہ رخشندہ کے ساتھ معیشیات میں ایم اے کرنے کے ارادے سے پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی اور ابھی ایم اے پریویس میں تھی۔ بابا جان کے انتقال کے بعد جب آقا جان نے اپنے حالات سے بددل ہو کر یورپ چلے گئے اور وہاں سے عرصے تک ان کی کوئی خیر خبر نہ ملی تو اس نے بیبی جان سے چوری لاہور میں ایک کوچنگ سینٹر جوائن کر لیا۔ کام بہت مختصر تھا جس میں وقت کی قید نہیں تھی۔ کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد سہ پہر کو چادر اوڑھ کر کوچنگ سینٹر جاتی، جہاں وہ میتھس اور ایڈوانس انگلش پڑھاتے تھے۔ صرف 2-2.5 گھنٹے کا کام ہوتا تھا اور اسے اتنے پیسے مل جاتے کہ وہ کم از کم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے، ورنہ بے جان ایک تو اسے اس قدر لائق فائق کرانے کی حامی نہ تھی، دوسرا ان کا ہاتھ بھی بالکل خالی ہو گیا تھا۔ بس وہ مکان ہی رہ گیا تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھی یا ان کے آبائی وطن میں کچھ زمینیں، جبکہ پہاڑی علاقوں کی زمینیں ایسا کوئی سونا بھی نہیں اگلتی اور وہاں تو ان زمینوں کی ڈھنگ سے نگہداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک پرانا نمک خوار اور جانیسار ملازم ہی تھا جو سال میں صرف 1-2 بار تھوڑا بہت روپیہ پیسہ بھجوا دیتا تھا۔ بابا جان نے جب سے برٹش آرمی میں نوکری کر کے اپنی خاندانی انگریز دشمنی کی روایت کو توڑا تھا، اس وقت سے اپنے ہی علاقے میں سب ان کے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ یہی دشمنی جاں باز کی جان لے کر رہی اور وہ پیارا سا بے حد چاہنے والا بے فکرہ کڑیل جوان بھائی جسے بابا جان اور آقا جان نے زیور تعلیم سے آراستہ کر کے مہذب ترین انسانوں میں شامل کر دیا تھا، اور جو آقا جان کی طرح خاندان اور قبیلے کے دوسرے مردوں سے مختلف تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پہاڑوں اور دروں میں غیرت کو ذرا زک آ جانے پر جانوں کی بازی لگا دینے والے غیور جوشیلے قبیلے کا کوئی فرد ہے۔ وہ اپنی مادری زبان سے بھی زیادہ روانی سے انگلش بولتا تھا اور اردو پر بھی اسے پورا عبور حاصل تھا، مگر اتنا سادہ مزاج، اتنا ہنسمکھ اور بااخلاق کہ بیبی جان اپنے اس بیٹے پر فخر کرتی تھی اور بابا جان اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ سب سے چھوٹا تھا نا وہ، اسی لیے گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھا، اور شازیہ سے بھی 1 برس چھوٹا وہ آقا جان بھی بڑے بھائی تھے، مگر ان دونوں سے پورے 10 برس بڑے تھے۔ بابا جان زیادہ تر اپنی ڈیوٹی پر ہی رہتے اور آقا جان کو ہی گھر کی ساری ذمہ داری نبھانی پڑتی تھی۔ ریٹائر ہونے سے پہلے بابا جان نے ان سب کو پشاور بھیج دیا تھا، وہیں آقا جان کی روشن خیالی کی وجہ سے شازیہ پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس نے BA بھی کر لیا تھا۔ جہاں باز ان دنوں لاہور کے ایک میڈیکل کالج سے MBBS کر رہا تھا، چھٹی پر گھر آیا تو پہاڑی بکرے کے شکار کی ضد کر بیٹھا۔ بیبی جان نے کتنا ہی منع کیا، شازیہ نے بہت روکا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ آقا جان اپنے کسی کام سے ان دنوں پنڈی گئے ہوئے تھے، نہ جانے کیسے بابا جان نے اسے شکار پر جانے کی اجازت دے دی، جبکہ بیبی جان آخری وقت تک یہی کہتی رہیں کہ اسے روک لیں۔ دراصل جہاں باز 18ویں سال میں تھا اور بیبی جان کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں نوجوانوں پر 18واں برس بہت بھاری ہوتا ہے، بس اسی وہم میں وہ اسے نہیں بھیجنا چاہ رہی تھی، اور بابا جان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ متذبذب تو وہ بھی ہو رہے تھے، مگر بیبی جان کی طرح زیادہ توہم پرست نہ تھے۔ عجیب سین تھا اس وقت، شازیہ بھی اس کے جانے سے آبدیدہ ہو رہی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا بی جانا؟ وہ اسے بی جانا کہتا تھا۔ اتنی پڑھی لکھی ہو کر وہی جاہلوں کی سی باتیں ہیں، پہاڑی بکرے کا شکار کھیلنے تو جا رہا ہوں، کہیں لام پر تو نہیں جا رہا ہوں جو دشمن کی گولی کا شکار ہو جاؤں گا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر کہہ رہا تھا تو شازیہ نے سہم کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ بہت بکواسی ہو، جو منہ میں آیا بک دیتے ہو۔ اچھا جاؤ، تمہیں اللہ کی امان میں دیا، وہ کڑک کر بولی۔ اچھا چلے جاتے ہیں، اتنا ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ ویسے ہر طرح سے ہم سے سینئر بھی تو ہونا، دیکھ لینا شادی کرنے میں بھی ہم سے اول ہوگی۔ پھر وہ اس کا پیار بھرا تھپڑ کھا کر ہنستا ہوا چلا گیا تھا، مگر بیبی جان کو ایک پل چین نہ پڑا، خود اس کا دل بھی ڈوبے جا رہا تھا۔ بار بار اس کا کہا ہوا یہی فکرہ کانوں میں گونجتا رہا، لام پر تو نہیں جا رہا ہوں جو دشمن کی گولی کا شکار ہو جاؤں گا۔ ہر گونج کے ساتھ تصور میں وہ اسے ڈانٹتی رہی۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور شام تک واپس آ جانے کا یقین دلایا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح وسوسوں میں گھر کا دن کاٹا ہے۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی تو وہ دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور جھری سے باہر جھانکنے لگی۔ اس سمے یہ خیال تھا کہ دیکھیے وہ کیا لاتا ہے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ وہ آقا جان کے ساتھ شکار پر گیا تھا تو پہاڑی بکرے کی جگہ جنگلی کبوتر مار کر لایا تھا، تو شازیہ نے اس کا اس قدر مذاق اڑایا تھا کہ وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ شازیہ کے وسوسوں سے بھرے دل میں اسی خیال سے گدگدی سی ہو رہی تھی، مگر شام بھی رات میں ڈھلنے لگی، وہ نہیں آیا تو بیبی جان اپنا وظیفہ ختم کر کے نماز کی چوکی سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھ رہی تھی۔
اور انہوں نے ایک بار بھی جہاں باز کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کے پرتقدس چہرے پر تشویش کی گہری چھاپ تھی جس نے شازیہ کا دل بٹھا کر رکھ دیا تھا۔ کسی کو آنے میں دیر ہو جائے تو ویسے ہی طرح طرح کے وہم اور وسوسے پریشان کر دیتے ہیں، اور بے جان کو یوں اونگی بوگی بات بولنے پر بہت وہم آتا ہے، پھر وہ کوئی اچھی بات کیوں نہیں سوچتی؟ اور میں خود بھی تو اس وقت یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ وہ ابھی آ جائے گا اور اپنا شکار صحن میں ڈال کر بڑے فاخرانہ انداز میں اس کی طرف میری طرف دیکھے گا۔ میں کوئی نوٹس نہیں لوں گی تو وہ میرا منہ چڑھائے گا، حتیٰ کہ شکار کھانے کے دوران میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لے گا کہ تم بہت ناشکری ہو، میرے ہاتھ سے کیے ہوئے شکار کو کھانے کے لائق نہیں ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی اس کے انتظار میں، کھڑے اور ٹہلتے ٹہلتے رات کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی۔ بے جان نہایت خاموشی سے عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ بابا جان ابھی تک محلے کی مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ زمان خان ملازم کے نوبہتہ بیوی گھاٹی پر روٹیاں سینک رہی تھی۔ تبھی گلی میں ایک شور سا اٹھا، بہت سارے قدموں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ موٹی بھاری اور بھدی مردانہ آوازیں جو دروازے پر آ کر کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھیں۔ پھر دروازہ پیٹا جانے لگا۔ زمان خان اوپر اپنے رہائشی کمرے سے کود کر صحن میں آیا اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر اس نے وہ دل خراش منظر دیکھا جس نے کچھ دیر کے لیے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر رکھا۔ جہاں باز کی خون میں لت پت لاش برآمدے میں بچھے تخت پر لا کر ڈال دی گئی تھی۔ پھر ملی جلی آوازیں، بابا جان کی آنسوؤں سے تر داڑھی، بے جان کی بے آوازوں کی گریہ ازاری اور آقا جان کی سرخ غم و غصے میں ڈوبی آنکھیں۔ کسی دشمن نے جہاں باز کا نشانہ لیا تھا جب وہ پہاڑی بکرے کے تعاقب میں ارد گرد سے بے خبر پہاڑی کی بلندیوں پر چڑھ رہا تھا۔ اور وہ دشمن کون تھا؟ جہاں زیب کس قبیلے سے تھا اور کس علاقے کا رہنے والا تھا؟ یہ تو جو لوگ جہاں باز کے ساتھ گئے تھے ان تک کو معلوم نہیں تھا، مگر جب گولی کھا کر جہاں باز اپنا سینہ پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آیا اور اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچے تو وہ گر چکا تھا اور آخری دموں پر تھا۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ دشمن کا کچھ اتا پتہ ہی بتا دے، مگر کامیابی نہ ہوئی تھی۔ اس کی سلب ہوتی زبان سے صرف جہاں زیب نکلا تھا اور بس پھر اس نے دم توڑ دیا۔ اب اسے بھی جانا کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ جہاں زیب، خواہ وہ زمین کی سب سے آخری تہہ میں بھی جا کر چھپ جائے، میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا۔ میں بھی آقا جان جہاں زیب کے خون سے اپنی پیاس بجھا کر رہوں گی، اگر قسمت سے وہ کہیں مجھے مل گیا۔ مگر چونکہ وہ ایک لڑکی تھی، بالکل نوخیز اور نا تجربے کار، اس لیے آقا جان کی طرح اتنے دعوے سے سب کے سامنے اپنے عہد کو دہرا نہیں سکتی تھی۔ اسے جہاں زیب نام سے نفرت ہو گئی تھی، بلکہ یہ نام اس کے سینے میں سلگتی انتقام کی آگ کو بھڑکا دیتا تھا۔ مگر کتنے تعجب کی بات تھی کہ جو ہستی اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی اس کا نام بھی جہاں زیب ہی تھا، اور اس تہیے کے باوجود کہ وہ اس کا نام تبدیل کر دے گی، اس نے بھی نام تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ اس کے نفرت زدہ نام سے سمجھوتا کر لیا۔ اب یہ نام اسے کس قدر عزیز ہو گیا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنیں جھنجھنا اٹھی تھیں۔ اس کی وجاہت اور خوبصورتی سے زیادہ تر شازیہ کو اس کی سادگی اور بھول پن نے متاثر کیا تھا۔ وہ اس پر مر مٹی تھی۔ بابا جان تو جہاں باز کی جدائی کا زخم کھا کر بتاشے کی طرح بیٹھ گئے تھے اور 6 ماہ کے اندر ہی اندر اپنے لخت جگر سے جا ملے، اور آقا جان ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ وطن ہی چھوڑ دیا۔ ایک بے جان کا دم ہی رہ گیا تھا جن سے وہ ضد کر کے پڑھنے کے بہانے لاہور آئی تھی، اور ایک طرح سے خاندانی روایات کو بٹا لگا کر آئی تھی۔ بے جان تو جیسے جدائی کا غم برداشت کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے خط کے ذریعے رخشندہ سے ان کا تعارف کروا کر اس کے یہاں جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بلا حیلہ حجت اسے اجازت دے دی، مگر لاہور آتے ہی ان کی بیماری کی خبر سنی تو وہ چند دن کی چھٹی لے کر پشاور جانے کے لیے پڑتول ہی رہی تھی کہ ان کی رحلت کا تار آ گیا اور وہ روتی پیٹتی پشاور روانہ ہو گئی۔ اتنی ضعیفی میں بے جان کو تنہا چھوڑنے کا احساس ایک پچھتاوا بن کر اس کے زخمی دل کو کچوکے لگا رہا تھا، مگر بے جان کو دفنانے کے بعد وہاں اب رکھا ہی کیا تھا سوائے اذیت ناک یادوں کی۔ ایک ایک چیز کو دیکھ کر یوں لگتا جسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو۔ جہاں باز کی بچپن کی قدادم تصویر صبر و قرار ہی لوٹنے لگتی تھی تو زمان خان کو سب کچھ حوالے کر کے وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ اب رہ ہی کون گیا تھا جس پر تکیہ کر کے بیٹھتی؟ ایک آغا جان تھے، وہ بھی اتنی دور کی خیر خبر بھی مہینوں میں معلوم ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے بوڑھی غمزدہ ماں کی پرواہ کی نہ جوان بہن کی۔ اچھے دنوں میں ساری ذمہ داری نبھائی اور برے دنوں میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر ملازمت کروں گی۔ کوئی سہارا نہ ہو تو خود اپنا سہارا بننا پڑتا ہے، تب اسے مضبوط سہارے کا خیال آ کے اور پھر وہ الفاظ، یہ بندھن توڑو گی تو نہیں شازیہ؟ اس کی یاد اتنی شدت سے آئی کہ وہ اندر ہی اندر بکھر کر رہ گئی۔ میرے معبود، سب کچھ تو چھین لیا ہے، اب اسے مجھ سے نہ چھیننا۔ اف، نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہو، مگر جہاں بھی ہو اس جذبے کی حفاظت ضرور کر رہا ہوگا جس کا زہر اس نے میری روح میں پھونک دیا ہے۔
ملازمت کے ساتھ پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ رخشندہ اسے سمجھا کر تھک گئی تھی کہ کم از کم یہ سال تو پورا ہی کر لے۔ رخشندہ جو دنیا میں اس کی واحد سہیلی تھی، بڑی عزیز اور خیرخواہ قسم کی، اس کا تعلق یوپی کے ایک پٹھان گھرانے سے تھا۔ سرحدوں سے دور رہ کر سارے اصول و روایات ختم ہو گئی تھی، مگر غیرت اور آن بان ابھی تک باقی تھی۔ اتفاق سے دونوں نے ایک ہی کالج سے گریجویشن کیا تھا اور ایک ہی مضمون تھا، اسی لیے دوستی گہری ہوتی گئی۔ رخشندہ کا گھرانہ بڑا متمول اور آسودہ حال تھا اور بہت زیادہ ماڈرن۔ شازیہ خود بھی نئی اقدار کی بڑی حامی تھی، کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں تھا اور نہ کسی کا ڈر اور خوف ہی تھا، بس کچھ تھا تو اپنی عزت و وقار کا خیال تھا۔ مگر جدید طرز اور تراش خراش کے لباس پہن کر ادھر ادھر گھومنا پھرنا کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی جو عزت و وقار پر آن جاتی۔ ادھر آقا جان بھی کئی مرتبہ لکھ چکے تھے کہ یہاں کی تو دنیا ہی دوسری ہے، ترقی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور ترقی یافتہ ہونے میں ذہن کو تھوڑی آزادی دینا ضروری ہے۔ تبھی تو لاہور آ کر رخشندہ کی صحبت میں رہ کر وہ الٹرا ماڈرن لڑکی بن گئی تھی، جو باتیں بھی وہ بہت اونچی اونچی کرتی اور خود کو بہت روشن خیال اور آزاد ظاہر کرتی۔ اپنے حسن کا احساس بھی بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرتی تھی۔ ان دنوں بسنت رت کی وجہ سے لاہور ایک مواد بخش ہنگامے سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ پتنگوں کے مقابلے، دعوتیں اور نت نئے پروگرام، کتنے ہی بلاوے آئے پڑے تھے۔ وہ کہیں نہیں گئی، رخشندہ کو تنہا ہی جانا پڑا۔ وہ ابھی ہاسٹل میں ہی تھی اور ملازمت حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس روز تو وہ بہت ہی اداس تھی۔ رخشندہ کے جانے کے بعد جب وہ دوسری روم میٹ بھی کہیں چلی گئی تو اسی دم چوکیدار نے کسی وزٹر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ وزٹر کون ہو سکتا تھا، اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی۔ بڑی عرصے بعد دل خوشگوار سے احساس سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک دم ہی اس کے سامنے جاتے لاج آئی، اس لیے وہ تھوڑی دیر اسے انتظار کرا کر وزٹرز روم میں پہنچتی۔ ہلکے بسنتی رنگ کی پلین جارجٹ کی ساڑی میں اس کے گلابی عارض اس کی پرہدت نظروں سے دہک اٹھے تھے اور دھڑکنیں بے قابو سے ہونے لگ رہی تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے تھے اور پلکیں شرم کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ جذباتی کشمکش کے اس عالم میں بھلا وہ اس کی طرف دیکھا جاتا۔ اوہ رازنِ ایمان لگ رہی ہو آج تو، کیا لاہور کی آب و ہوا تمہیں بہت راس آئی ہے؟ وہ بے خود ہو کر بولا، مگر وہ شرماتی رہی۔ کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گی؟ کہیں میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ شازیہ نے جواب میں اپنی حیا بار پلکیں اٹھائیں اور بڑی شکایت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے اس طرح تو نہ دیکھو، گھائل کرنے کو تمہاری یہ ادائیں کافی ہیں۔ اچھا کہو اتنے عرصے کیسے رہیں؟ وہ اس کی کشش میں اس کے نزدیک کھچا چلا آیا تھا۔ بس ٹھیک ہی ہوں۔ وہ بے جان کا خیال کر کے ملول سی ہو گئی۔ تب تو ٹھیک رہنے کی بات غلط ہے، تم اداس کیوں ہو گئی ہو؟ اگر کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہو تو آنکھیں نکالو اور اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو گدی سے زبان کھینچ دو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اتنی روانی سے بولا کہ اداس ہونے کے باوجود شازیہ کو ہنسی آ گئی۔ ارے واہ، خوب ہو، کبھی شعلہ کبھی شبنم۔ نہیں بلکہ وہ کیا ہے، ہاں وہ گھڑی میں اولیا گھڑی میں شیطان۔ وہ بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، وہ ہنستی رہی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، وہ ہنستی رہی۔ آپ اس وقت آف ڈیوٹی ہے نا؟ اس نے ہنسنے کے بعد پوچھا۔ ہاں کیوں؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں؟ وہ بڑے فریش موڈ میں تھا۔ نہیں بلکہ میرا خیال تھا کہ کہیں گھوم آئے۔ وہ ضد سی ہو کر بولی، اچھا تو پھر آؤ، نیکی اور پوچھ۔ وہ خوش ہو کر بولا اور بھاگ کر وارڈن سے اجازت لینے چلی گئی۔ پھر تھوڑے انتظار کے بعد آئی تو وہ آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بڑے آرٹسٹک پرنٹ کی سیاہ ساڑی اور بڑے بڑے رنگ نما ایئر رنگ پہنے ہوئے اور تمام توانائی اور دلربائی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی قسمت پر ناز کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ اسے سنانے کو خود سے بولا۔ اس کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر اس کا دمکتا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ شریر ہوتے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش میں وہ داخلی دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ آؤ چلیں، یہ پردہ داری ہے یا تماشا؟ مجھے میں رہ کر مجھ ہی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو۔ آصف علی کی غزل گنگنانے لگا تو اس نے ٹوکا، یہ ہاسٹل ہے جناب۔ اوہ سوری، کیا کروں، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بس میں نہیں رہتا۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے احساس دلا دیا۔ اس پر اب بھی شوقی سوار تھی، وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جیپ تک آ گئی۔ تم نے اپنی اداسی کا سبب نہیں بتایا؟ وہ کھلی سڑک پر جیپ کو تیز رفتار میں چھوڑ کر بولا۔ کیا بتاتی؟ جب اداسیاں میری زندگی کا جزو بن گئی ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کیا میری موجودگی کسی کام کی بھی نہیں؟ اسے اس کی مایوسی اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ نہ ہوتے تو میں لاہور میں نہ ہوتی۔ بے جان کا انتقال ہو گیا ہے نا، مجھے پشاور میں ہونا چاہیے تھا اس وقت، اس نے شکستہ سے لہجے میں بتایا۔ اب تو کوئی نہیں رہا، ایک آغا جان ہے تو وہ ہزاروں میل دور جانے کہاں بیٹھے ہیں۔ پلٹ کر پوچھتے تک نہیں کہ بہن جیتی ہے یا مرتی۔
بے جان بھی مفارقت کے غم اٹھاتے اٹھاتے چل بسی۔ وہ اشکوں کی روانی میں سناتی رہی۔ اوہ، بڑا رنج ہوا۔ جہاں زیب نے گہری سانس چھوڑ کر کہا، لیکن فکر نہ کرو، میں تو ہوں ابھی تمہارا دیوانہ، تمہارا پرستار۔ اس نے دلاسا دیا۔ ہاں، صرف آپ۔ یہ احساس مجھے نہ ہوتا تو میں سچ مچ ہمت ہار بیٹھتی۔ شازیہ کی بات پر اس نے جیپ چلاتے چلاتے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا آگے بتاؤ، یعنی ذریعہ معاش کے بارے میں؟ اس نے خود پر قابو پا کر پوچھا۔ بس وہ تھوڑی سی جائیداد ہے جس پر تھوڑی بہت گزر بسر ہو سکتی ہے۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ بھلا بھلا کیسے بتا دیتی کہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بیبے مکان کی زندگی تک جو کچھ میسر بیبے جان کی زندگی میں تک جو کچھ میسر تھا، اب اس کے امکانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ چلو غنیمت ہے، وہ سائڈ مرر میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے جواب پر وہ ملول سی سوچتی رہ گئی۔ کیا اسے میرے حالات پر تھوڑا سا غم بھی نہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، وہ اس کے افسردہ چہرے پر ایک نظر ڈال کر بولا، میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور نہ تمہیں یوں تنہا غموں میں گھلتا دیکھ سکتا ہوں۔ میرا مطلب ہے یہ بندھن صرف زبانی جمع خرچ پر محدود نہیں، اس کی پائیداری اور بقا کے لیے کوئی عملی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی میں اپنی بکھری بکھری زندگی کو اپنے ساتھ اب ایک مرکز پر لانا چاہتا ہوں۔ تم نے بھی تو زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے نا؟ وہ کہتا رہا۔ جیپ ایک ریسٹورانٹ کے آگے رک گئی اور وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر ہراساں ہو گئی۔ اپنے جذبے کو اس نہج پر لا کر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ اندر چلنے کا ارادہ ہے کہ یہیں کچھ منگواؤں؟ اسے گھمکوں کی کیفیت میں دیکھ کر اس نے بات گھمائی۔ یہیں منگوا لیجیے کچھ بھی، جو چاہیں۔ شازیہ نے بے دلی سے کہا تو اس نے بیٹے کو بلا کر کچھ لانے کا آرڈر دیا۔ بیٹے کے جانے کے بعد وہ شازیہ کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کے انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر اسٹیئرنگ وہیل پر چٹکی مار کر گنگنانے لگی تھی۔ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا۔ آج موضوع سے ہٹ کر کیوں گا رہے ہو؟ شازیہ نے مسکراتے ہوئے انداز میں اسے ٹوکا۔ اس لیے کہ اصل موضوع تو تم نبھاتے نظر نہیں آ رہی، اس نے برجستگی سے کہا تھا۔ کیا مجھے بار بار یقین دلانا پڑے گا؟ وہ چھیڑ سی گئی، تبھی ویٹر اس کے مطلوبہ اسنیکس لے آیا اور وہ دونوں کھانے میں لگ گئے۔ واپسی پر کچھ فاصلہ خاموشی سے طے کر کے اس نے کہا تھا، میں ان احساسات کو الفاظ میں قید نہیں کر سکتا جو تمہارے المیہ پر میرے دل میں ہلچل مچا رہے ہیں، کیونکہ میں الفاظ کو سلیقے سے ادا کرنے کا ذرا سا بھی تجربہ نہیں رکھتا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ تمہارا غم میرا غم ہے، تم اپنے ہر دکھ سکھ میں مجھے بھی شامل سمجھو۔ کتنی سادگی تھی اس دلدہی میں۔ جی میں آیا کہہ دے، تمہیں تو صرف رومانٹک باتیں کرنی بڑی خوبی سے آتی ہیں۔ وہ اس کے سیدھے سادہ طرز تکلم پر ایک بار پھر مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ میری طرف دیکھو، آج تم نظریں کیوں چرا رہی ہے؟ اس کے مسکرانے پر سینے پر ایک ہلکے پن کے احساس کے ساتھ وہ اس کی طرف گھوما تھا۔ آپ کی طرف دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ اس کی جوشیلی نظروں سے بچنے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر کر دیکھتے ہوئے بولی، اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ اچھا تو پھر میری پیشکش کا کوئی حل تو نکالے نا، مگر جلدی سوچنا۔ میں لیتو لال کا قائل نہیں ہے، اس نے ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں جیپ روک کر کہا۔ اچھا سوچوں گی۔ کیا آپ یہیں آ گئے ہیں؟ شازیہ کسی خاطر خواہ جواب سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اس نے جیپ سے اترنے سے پہلے پوچھا، ہاں پرسوں کسی وقت آؤں گا، جاتے وقت روکا نہ کرو۔ چلو جلدی سے بھاگ جاؤ، اس نے کچھ اپرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس کے بعد سے شازیہ کی بھویں تن گئی۔ اس لیے کہ تمہارے ٹھہرنے سے میرا ایمان کمزور اور متزلزل ہونے لگتا ہے، وہ وارفتہ سے انداز میں بولا اور وہ شرما کر ہاسٹل کی طرف بھاگی۔ اف کتنا شریر ہے، سیدھے سادے انداز میں بھی سب کچھ کہہ جاتا ہے، اور کس قدر بڑھ رہا تھا میرے لیے، میں نے خامخواہ اسے بھی اداس کر دیا۔ یہ مختصر سی بے بہا سی ساتیں بھلا اس طرز عمل کے لائق تھیں؟ دنوں بعد تو وہ نظر آیا تھا، خدا نظر بد سے بچائے، نظروں میں نہیں سما رہا تھا، میرا دلدار، میرا محبوب، مگر اس نے تو شادی کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ کیسے اسے بتاؤں کہ میں خود اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتی؟ میری روایات، خاندانی آن بان، خون، ہٹی نسل، ہر چیز اس میں حائل ہے، اور پھر شادی کیا کرنا ضروری ہے؟ وہ بندھن جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہر کھوٹ، ہر آرائش اور غرض سے پاک ہے۔ دو روحوں کا سنگم عشق کی معراج تو نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح تو بیچ میں بہت سی افراد شامل ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ اپنی مردانہ فطرت کی وجہ سے ایک ایسا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے جو رفتہ رفتہ اس مضبوط بندھن کی گرمی میں کھولتا چلا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسے سمجھاؤں گی۔ وہ حسب وعدہ تیسرے دن نہ آ سکا۔ کئی روز تک شازیہ اس کے انتظار میں نگاہیں فرش راہ کیے رہی۔ انتظار کی گھڑیاں کتنی تکلیف دہ اور صبر آزما تھی، مگر وہ اس سے خفا یا بدگمان نہیں تھی۔ اس کے فرائض منصبی کا اسے پورا احساس تھا، اور اس پر فخر بھی کہ اس کا محبوب ایک فوجی ہے۔
बाबा जान ने जिन हालात से नबरत आजमा होते हुए ज़िंदगी गुजारी थी, उनके पेश नज़र उसका ख्याल था कि फ़ौजी बड़ी ठोस और दुश्वार गुजार ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं। इसी वजह से उनके मिजाज में इतनी खुश्की और कड़वाहट आ जाती है। मगर जहाँ ज़ेब से मुलाकात के बाद उसे अपने ख्याल की तरदीद करनी पड़ी। वो तो हर लिहाज से बड़ा जिंदा दिल और बाज़ों के इंसान था। शेर व शायरी, राग रंग, खेलो तफरी का मदाह, बड़ा रंगीन बयान। वो उसे इस कदर चाहने लगी थी कि उसके तसव्वुर से ही उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती थीं। उसके बगैर हर शय फीकी और बेरंग नजर आने लगती थी, बल्कि उसके बगैर ज़िंदगी ही नामुकम्मल और दुश्वार गुजार लग रही थी। फिर भी कितने ताज्जुब और अफसोस की बात थी कि वो उसे शादी करने पर आमादा नहीं थी। बसंत पंचमी के बाद फौरन बाद लाहौर सख्त गर्मी की लपेट में आ गया था। लू चलने लगी थी और ज़मीन पर आसमान शिद्दत से हरारत फेंक रहा था। ऐसे मौसम में शाम को नहाकर भी सुकून नहीं मिलता था। अपने गीले और दराज बालों को पानी तौलिए में जज्ब करने के बाद उसने बालों पर कंघा फेरा और हॉस्टल के लॉन में चली आई। झटपट हवा चली थी और बहुत सी लड़कियां ताज़ा हवा खाने कैनाल की सैर को गई थी, इसलिए खासा सन्नाटा था जहाँ ज़ेब की जीप हॉस्टल के अहाते में आकर रुकी, जिसे देखकर शाजिया का दिल एक बार की जोर से धड़कने लगा था। वो खुद पर काबू नहीं रख सकी थी और भागकर उसके करीब आ गई। वो अब तक अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसे देखकर गंगसा हो गया। ऊद की हसीन शामों के तस्करे तो बहुत सुने थे, मगर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। कहो कैसी हो? कुछ देर शाजिया की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने के बाद उसने कहा। मरून रंग की जॉर्जेट की साड़ी पर खिले हुए शानों पर लहराते सुनहरी बालों और अपनी तमाम तर सादगी के साथ वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका। किसी को एक अजियतनाक तजुर्बे से गुजारने के बाद पूछा जाए कि वो कैसा है, तो वो जवाब में क्या कहे, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, बहरहाल फिर भी मैं जिंदा हूँ। वो बड़े शाकी अंदाज में तीखेपन से बोली तो उसके जवाब पर वो अपना कहकहा ना रोक सका। बड़ा अच्छा जवाब है तुम्हारा, कम अज कम मुझे कायल तो कर दिया। वो हंसते हुए बोला। आपकी परसों आज हुई है ना? शाजिया को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी थी। तुम इस वक्त चल सकोगे मेरे साथ? उसके लहजे में बेपरवाही थी। कहाँ? उसने रुखाई से पूछा। बस जरा घूमने फिरने, ये गिले शिकवे दूर करने। वो उसकी खपकी पर मुस्कुरा कर बोला। अच्छा, लेकिन जरा के बाल, उसने कहना चाहा। नहीं, इसी तरह चलो, ये खुले खुले से गेसू, ये झुकी झुकी निगाहें और ये तीखे जुतून, मुझे यही पसंद है। वो उसकी बात काट कर रोमांटिक सा हो गया तो उससे खफा होने के बावजूद शाजिया लुचा सी गई थी। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। बस मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाने के इरादे से घूमी तो जहाँ ज़ेब ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब सीधी तरह बैठ जाओ, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ और तुम हो कि मुझे गुस्ताखी करने पर तुली रहती हो। यह हाथ तो बहुत मुकद्दस है ना, और मुझे जायज़ तौर पर अभी से छूने का हक हासिल नहीं। वो उसे अपने करीब की सीट पर बिठाकर जीप स्टार्ट करते हुए बोला। झेप में जाने का ये अच्छा तरीका है। वो शर्मा कर यही कह सकी। कैसी बातें कर रहा था वो कि दिल में आप ही आप एक हुमक सी उठ रही थी। नहीं, ये बात नहीं, मुझे गलत बातों से दूसरों को उलझाना नहीं आता। मैं जिस रोज़ तुमसे मिला था उसे रोज़ सरगोता जाने के लिए ऑर्डर मेरे मुंतज़िर थे। आज सुबह ही वहाँ से लौटा हूँ। अब बताओ, इस तरह क्या मुझे एक अज़ियतनाक तजुर्बे से नहीं गुजरना पड़ा? उसने बड़ी सादगी से अपनी बात कहकर उसकी तरफ देखा। वो दिल ही दिल में कायल हो गई, मगर ज़बान से यही कहा। तो क्या ईमेल नहीं कर सकते थे कि एसएमएस से कर देते हैं? मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ शाजिया। मुझे तुम्हारी इज़्ज़त हर शय से ज़्यादा अजीज़ है, और ईमेल की एसएमएस बोरियत का मशगला है। उसने जवाब में कहा तो वो खामोश हो गई, दिल ही दिल में जो उसकी अजमत की मोतरफ हुई थी। तुम्हें शायद मालूम नहीं मैं नई अवतार का कितना कदरदान हूँ, मगर मैं पब्लिक प्लेस में इसी वजह से जाना पसंद नहीं करता। तुम्हारी यह रानाई और दिलरुबाई सिर्फ मेरे लिए मखसूस है, समझ गई ना? वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बोली। समझ गई। उसके चेहरे को छूते अपने बालों को हाथ से हटाती हुई महबूब अंदाज में बोली थी। शुक्र है तेरे महकते बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फों को छूकर आग बनी, खामोश हुआ दीवानी सी। वो गुनगुनाने लगा। उसने गाने के अल्फाज बदल दिए। वो सारी की सारी तड़प गई थी। जाने कैसे बातें करता था वो, असर पजीर और पुरफसूसी के उसे झिड़कने या उससे बिगड़ने के बजाय वो गंगसी होकर रह जाती थी। चलो आओ, पहले दिल ठंडा कर लें। आइसक्रीम चलेगी या कौन? उसे हद से ज़्यादा शर्माते देखकर उसने मौसू पलटा। कौन? उसने आहिस्ता से कहा, जहाँ ज़ेब ने जीभ एक तरफ रोक दी और खुद उतरकर 4 कोन्स ले आया और उसे थमा दी। इतनी सारी? शाजिया ने कहा। 2 मेरी 2 तुम्हारी, ज़्यादा तो नहीं है? उसने सीट पर बैठते हुए कहा। कोन्स खाने के बाद जीप आके बढ़ाते हुए वो बोला। मैं एक सिपाही हूँ, महदूद आमदनी है मेरी, फिर भी तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी बिसात से ज़्यादा ही करके दिखाऊंगा। और मैं भी किसी फर्माबरदार सल्तनत की बेटी नहीं हूँ, वो बेहद चिढ़कर बोली। फिर तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो को, या तुम्हें कोई तामुल ही नहीं? खुश होकर उसने पूछा था। खाएं?
اور سوچنے کے سے انداز میں بولی، میں ایک سرحدی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں زیب جو بہت دلیر اور اعلیٰ نسل ہے، بلکہ ذرا سی احساسات کو زخم پہنچانے والی بات پر جان کی بازی لگا دینے کی حد تک غیور بھی، اور ہمارے ہاں غیر خاندان میں میرا تعلق بھی انہی اوصاف اور روایات کے علمبردار ایک سرحدی قبیلے سے ہے۔ شازیہ کی پوری بات سننے سے پہلے وہ اپنی علاقائی زبان میں بولا تھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ میرا مطلب ہے اردو پر آپ کو بہت عبور حاصل ہے، لیکن آپ کی اتنی عمدہ اور شستہ اردو میں گفتگو کرنے کے باوجود میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی زبان میں برجستہ کہا، پھر بھی آپ کو کچھ تامل ہے؟ اس کا لہجہ چپتا سا تھا۔ ہاں، تامل تو نہیں، وہ گڑبڑا سی گئی۔ یہ کیسے کہہ دیتی کہ پھر بھی مجبوریاں ہیں؟ ویسے اپنے چال چلن کے متعلق بھی آپ کا پورا اطمینان کرا سکتا ہوں۔ میرا سارا ریکارڈ موجود ہے جسے آپ بخوشی دیکھ سکتے ہیں، اور سوائے آپ کی کسی بھی دوسری لڑکی کے ساتھ کبھی اتنا آگے نہیں بڑھا کہ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ اس کے چپتے لہجے اور بالکل غلط مطلب نکال لینے پر وہ گھبرا کر بولی، تو پھر یہ ہچکچاہٹ جسے میں شرم سے بھی تعبیر نہیں کر سکتا آخر کس سلسلے میں ہے؟ اپنی چند مجبوریوں کے تحت اسے اصل بات بتانی ہی پڑی۔ کیسی مجبوریاں؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ بتانے سے قاصر ہوں۔ وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کمال ہے، یعنی مجھ سے بھی پردہ؟ یہاں تو ہم کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے اور دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں آج تک کوئی ایسی لغزش نہیں ہوئی جو قابل گرفت ہو۔ مگر وہ ایک روانی سے جس میں کچھ رنجیدگی شامل تھی اپنی بات کہتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ شازیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بظاہر سامنے ٹریفک پر نظریں مرکوز کیے تھا مگر پہنچا ہوا کہیں اور تھا۔ سنو، تم سے تو میری کوئی بات پوشیدہ نہیں، یہ بھی تمہیں بتا دوں تو کم از کم دل پر عرصے سے بڑا یہ بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ میں نہ رہوں تو تو نہ رہیں، ہم تو اب ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد کر ہی چکے ہیں۔ وہ اپنی تفصیل میں جانے کا عادی نہ تھا، اور جس طرح توڑ کر اپنا ہونٹ کاٹ کر جس عجیب و غریب لہجے میں اپنی بات کہہ رہا تھا، وہ متجسس اور حیران سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی، اور مجھ سے تو بے حد نادانستگی میں ایک بہت بڑا جرم بھی سرزد ہو گیا تھا، ایسا جرم جس کا ناکردہ جرم ہوتے ہوئے بھی میں خود کو آج تک معاف نہ کر سکا۔ اس نے باقی الفاظ کو روکنے کے لیے ہی شاید اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، وہ کچھ بھی نہ بولی، ایک لفظ بھی نہیں۔ اس کی اگلی بات سننے کا شوق اس کی نگاہوں سے حویدہ تھا۔ کھلے ہوئے ریشمی بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور دل جستجو کی تھاپ پر لرز رہا تھا۔ یہ اب سے پورے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ بالآخر اپنے بقیہ الفاظ کو اس نے اپنے بند ہونٹوں سے پھلایا۔ وہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں چھٹیوں میں گھر گیا ہوا تھا۔ گھر کا ماحول بہت سیدھا اور بور سا ہے، اور میں ٹھہرا ایک سیمابی فطرت کا آدمی۔ ان دنوں ویسے ہی والد کے انتقال کی وجہ سے دل پر بڑا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کوئی دوست احباب بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے پھر رک گیا۔ اس کے لہجے سے ایک اضطراب سے نمایاں تھا۔ وہ پھر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس خونی شام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، میری طبیعت بہت گھبرائی تو میں نے اپنی بندوق سنبھالی اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ اس نے رک کر ایک سرد آہ بھری پھر بولا، وہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں شکار کھیلنے کی خواہش شدت سے ابھری تھی، حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ ان پہاڑوں میں کون کون سے شکار مل جاتے ہیں، مگر میں اپنی دھن میں شکار کھیلنے آگے بڑھتا گیا۔ جھٹپٹے کا وقت تھا اور سردی بھی خوب پڑ رہی تھی، اس لیے ہر شے گہری کوہر میں ڈوب سی گئی تھی۔ میں اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک بھاگتے ہوئے پہاڑی بکرے پر پڑی۔ وہ مجھ سے کچھ اونچائی پر پہاڑ کے ساتھ جاتی ایک پتلی سی پگ ڈنڈی پر دوڑ رہا تھا۔ خوشی کے مارے میری باچھیں کھل گئیں۔ یہ زندگی کا پہلا شکار تھا جو میرے ہاتھ آیا تھا، پہلا شکار۔ اس کی آواز اس کے دل کے کسی قلب میں دب سی گئی تھی۔ اب وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا ہونے لگا تھا اس کے دل کو، بے چینی، اضطراب، شک و شبہات ایک دم ہی دل پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر میں نے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے اس کا نشانہ لیا اور گولی داغ دی، مگر افسوس، کرب سے ابھر کر اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا، اور شازیہ کے دل میں جیسے جانے کیسے طوفان سے اٹھنے لگے۔ افسوس، صد افسوس شازیہ، گولی بکرے کی نہیں ایک انسان کی لگی تھی۔ وہ ایک کڑیل جوان تھا، بہت اونچے گھرانے کا۔ اس نے اس طرح اپنی بات پوری کی جیسے کسی خطرناک مہم کو سر کرتے وقت انسان اپنا پورا حوصلہ اور ہمت مجتمع کر لیتا ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ شازیہ نے پست سی آواز میں پوچھا تھا۔ جاں باز، مگر یقین کرو میں اس سے بالکل واقف نہیں تھا، اور نہ مجھے علم تھا کہ وہی مخالف سمت سے بکرے کی گھات میں آ رہا ہے۔ جاں باز، جاں باز، جانے کتنے ہی طوفان چنگھاڑتے ہوئے اس نام کے ساتھ شازیہ کے پورے وجود کو ہلا کر رکھے۔ ان طوفانی چیخوں میں اس نے جہاں زیب کی باقی کی بات بالکل نہیں سنی۔ تم اسے جانتے نہیں تھے تو پھر تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ جانے کس طرح دل میں ہوتے دل خراش دھماکوں سے ابھر کر اس نے پوچھا۔ وہ اسے پہلی بار تم سے مخاطب کر رہی تھی، دریافت کرنے پر۔ تم جانو، اتنی
بڑی بات ہو جائے تو کہیں ڈھکی چھپی رہتی ہے، اس لیے تو میں تیسرے دن ہی وہاں سے بھاگ آیا تھا کہ کہیں سچ مچ دھر نہ لیا جاؤں۔ وہ اب تھوڑے پرسکون لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیا یہ بزدلی نہیں تھی؟ اس نے بڑی حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کسی حد تک، حالانکہ میرے آباء و اجداد میں بھی بزدلی کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہاں تو ذرا سی بات پر سر اور جانوں کی بازی لگ جاتی ہے نا۔ مگر میں نے یہ اتنا بڑا دانہ تمہاری زبان سے سننے کے لیے اپنی بزدلی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ میں چاہتا تو علل اعلان بھی کہتا کہ جاں باز کا خون میری گولی سے ہوئے، مگر اس طرح اس وقت ہی نہیں بلکہ آئندہ رہتی دنیا تک میرے اور جاں باز کے قبیلوں کے درمیان دشمنی پڑ جاتی اور تابت ہزاروں بے گناہوں کا خون بہتا رہتا۔ نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوتے اور کتنی سہاگنوں کا سہاگ اجڑتا، کتنی بہنیں اپنے گبرو جوان بھائیوں سے محروم ہو جاتی اور کتنے والدین ایک بڑھاپے کے سہارے ٹوٹ کر رہ جاتے۔ کیا یہ ایک معقول اور قابل ستائش بات نہیں تھی جو میں نے کی؟ اس نے ایک تسلسل سے بات کرتے کرتے اسے پوچھا تھا، مگر اس کے دل پر تو اس وقت قیامت سے گزر رہی تھی۔ بس کانوں کے قریب سائیں سائیں ہواؤں میں، یہ جاں باز کا قاتل ہے، تمہارے چہیتے اور معصوم بھائی کا قاتل ہے۔ شازیہ کے دماغ میں اسی جملے کی تکرار ہو رہی تھی۔ سنو، تم سمجھ رہی ہوگی کہ میری غیرت اور بے جگری شاید ان شہروں کے مقدر فضاؤں میں کہیں تحلیل ہو کر رہ گئی ہے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ میں انسانیت اور انسانی اصولوں کو ہر بات پر ترجیح دیتا ہوں۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ لینے کا حق تو صرف اسی سے ہے جس نے جانی نقصان پہنچایا ہو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصاص کی گنجائش رکھی ہے، گویا انتقام لینا ہمارے مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر ایک خون کا بدلہ کسی بے گناہ اور بے قصور سے لینا کہاں کی انسانیت ہے؟ اس میں شک نہیں کہ قصوروار میں ہوں، مگر سزاوار ہرگز نہیں ہوں، کیونکہ میں نے عملاً یہ قتل نہیں کیا تھا، بلکہ لا علمی اور بے خودی میں خود بخود ہو گیا تھا۔ اور اگر میں سزا کا بھی مستحق ہوتا تو دونوں قبائل کے درمیان ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اور پھر دیکھو نا، ہم نے اب تک جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس کی روح سے، کیا یہ انتہائی جہالت اور نادانی نہیں؟ وہ نادانستگی اور بے خبری میں اس سے یوں کہہ رہا تھا جیسے اپنے کارنامے کی اس سے داد چاہ رہا ہو، مگر وہ تو اس وقت اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ آقا جان نے جہاں باز کے قاتل سے انتقام لینے کو جو کچھ کہا تھا اور جو خود اس نے عہد کیا تھا، وہ اسے ہر طرح سے جہاں زیب کے خلاف اکسا رہا تھا۔ وہ جذبہ جو طغیانی کے بپھرے ہوئے پانی کی طرح کچھ دیر پہلے ٹھاٹھے مار رہا تھا، نہ جانے اس وقت کہاں جا سویا تھا۔ جہاں زیب نے اپنی صفائی میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کہا تھا، اس نے وہ سب اسی طرح سن تو لیا تھا، مگر وہ اسے بے گناہ سمجھنے پر بالکل آمادہ نہ تھی۔ اچھا، اب تو میں نے تمہارے سامنے اپنا سب سے سربستہ راز بھی کھول دیا کہ اب بھی تمہیں اپنا وعدہ نبھانے میں کچھ تامل ہے۔ کچھ وقفے کی گہری خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری، نہیں۔ چند ثانیوں کچھ سوچتے رہنے کے بعد اپنی آنکھوں میں آئی ایک خطرناک سی چمک کو شازیہ نے اسے چھپاتے ہوئے بڑے اٹل لہجے میں کہا۔ دل پر تو زہریلے سانپ ڈنک مار رہے تھے۔ انتقام کی دبی دبی چنگاریاں عرصے بعد ایک دم ہی سلگ اٹھی تھی، جن کی لپیٹیں اسے ایک نئی راہ دکھا رہی تھی، اپنے بے گناہ اور چہیتے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی راہ۔ میں اپنے عہد نبھا کر رہوں گی جہاں سے، وہ بڑے سخت لہجے میں بولی۔ زہر نصیب، تو پھر کب تک؟ اس نے جیپ روک کر بچوں کی سے معصوم اشتیاق سے پوچھا۔ بس ذرا ایگزامز ہو جائیں، وہ سوچ سوچ کر جواب دے رہی تھی۔ یعنی 2 ماہ بعد؟ وہ اپنی دلی خوشی چھپا نہ سکا۔ بس ان 2 ماہ میں اپنی زندگی کے سارے شوق پورے کر لوں۔ اس نے پھر جیپ سٹارٹ کر لی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد بھی اداس ہو؟ کیا مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ خوشی میں اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ شازیہ کے دلی تاثرات اسے چھپے نہیں رہ سکے۔ ارے نہیں، تم پر اعتماد نہ ہوتا تو بھلا تمہارے ساتھ یہاں تک آنے کا رسک لیتی؟ اچھا، اب جلدی سے واپسی ہونی چاہیے، میں نے وارڈن سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ خود کو شگفتہ کرنے کی ناکام سی کوشش میں جلدی سے بولی۔ اپنی دھن میں جہاں زیب نے اس کے رویے میں اچانک تبدیلی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اس پر تو جیسے ساری زندگی کی خوشیاں ایک دم ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ بڑے دنوں بعد ایک بار پھر وہ گنگنا رہا تھا، جس کی کمی تھی۔ کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہ وہی ہے۔ ابھی کچھ روز اور یہاں ہوں تو میں شاپنگ کرا دوں گا، پھر شاید ہی موقع ملے۔ اگلے منگل کو کاکول جا رہا ہوں۔ اس نے جیپ کو ہاسٹل کے احاطے میں روک کر اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ روٹھے سے انداز میں اترتے ہوئے بولی۔ وہ سمجھا شاید اس کی شاپنگ کی پیشکش اسے ناگوار گزری ہے۔ دیکھو بھائی، کوئی سرپرست یا بزرگ تو ہے نہیں، ہم دونوں کو ہی سارے معاملات نپٹانے ہوں گے، اور میری خواہش تھی کہ تم اپنی پسند سے ساری چیزیں خرید لو۔ وہ جیپ سے اتر کر کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، جانے کہ اس کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی، مگر ابھی نہیں۔ امتحانوں کے بعد تم بھی اب کاکول سے واپسی پر ہی میرے پاس آنا۔ وہ اپنے بگڑتے ہوئے دل پر جبر کر کے کچھ توقف کے بعد بولی اور تیزی سے ہاسٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گئی، اور وہ اس کی صدا پر کچھ متحیر اسے شرم پر ہی محمول کر سکا۔ ایک سرشاری کا عالم اس پر اب تک طاری تھا، مگر اس نے جیپ سٹارٹ کی اور چلا گیا۔
امتحانات ختم ہو گئے تھے، وہ چاہتی تو بڑی آسانی سے اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ اکثر لڑکیاں امتحان دیتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ رخشندہ بھی ایک دو روز میں جانے والی تھی، مگر وہ ہاسٹل میں بڑے اطمینان سے جمی بیٹھی تھی۔ اپنا شکار اتنی آسانی سے ہاتھ آ رہا تھا۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں کتنی بے چینی اور تڑپ کے ساتھ اس نے اس سے انتقام لینے کے کیسے کیسے منصوبے بنائے تھے، اور کس کس طرح اپنے اس طوفانی اور طولانی جذبے کو کچل کچل کر خود کو اس سے انتقام لینے پر آمادہ کیا تھا۔ اس کی اس بے کلی کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ وہ دل جمی سے پڑھ سکی تھی اور نہ ٹھیک سے پرچے دے سکی تھی، مگر پاس یا فیل ہونے کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے تو اسی روز جس دن اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ جہاں زیب اس کے بھائی کا قاتل ہے، آغا جان کو یہ مسئلہ سنایا تھا کہ اس نے اپنے ماجائے کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ آپ نے تو بڑے دعوے سے علل اعلان سب کے سامنے جہاں باز کے قاتل سے انتقام لینے کا عہد کیا تھا آغا جان، مگر میں اس وقت منہ سے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، کیونکہ میں ایک لڑکی تھی، گھر میں بیٹھنے والی دبی ہوئی اور ناتواں سے لڑکی۔ مگر میں نے بھی دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر قسمت نے مجھے جہاں زیب سے ملا دیا تو اس کے خون سے میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوتے، مگر آپ کا اتنی جلدی آنا ممکن نہیں، اور آپ کے آنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، مگر آغا جان نے اس کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر اس وقت تو اسے کسی بات کا خیال تھا نہ پرواہ، بس اس کی آمد کا انتظار تھا۔ اب تو بے کلی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک دن کا انتظار بھی سہانے روح ہوتا جا رہا تھا۔ برکھا رت آ گئی تھی، لاہور حبس اور آگ کے دوزخ سے نکل کر ساون کے چھینٹوں میں بھیگ کر ایک روحانی سے ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ مرجھائے ہوئے پس مردہ سبزے میں جان پڑ گئی تھی۔ پروا کے ٹھونکے چلتے بھی تو ایسی چنچلاتے سے کہ نیچے تک آ جانے والے بادلوں کو ٹھیس لگتی، اور ٹھنڈی مدبھری پھوار روح تک کو سیراب کرنے لگتی۔ ہر شے پر سرشاری کا نشہ طاری تھا، لاہور کی تانبے کی طرح تپتی دھرتی، خشک ویران اور چٹکتی ہوئی سڑکیں، گرمی کی تپش سے جھلسے ہوئے درخت، چرند پرند حتیٰ کہ بے حال اور بے اوسان لوگ، سبھی پرکیف آگہی آثار تھے، مگر اس کے دل میں تو انتقام کا الاؤ سلگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا ان دنوں سے، ہر چیز سے دل اچاٹ، ہر شے سے بے نیاز، بے خبر اور لاتعلق، بگڑی اور روٹھی روٹھی سی، کہ رخشندہ بھی حیران ہو کر رہ جاتی۔ اس نے چلتے وقت کتنا کہا تھا کہ کچھ روز کے لیے میرے ساتھ چلی چلو، مگر ملازمت کا بہانہ کر کے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب یونیورسٹی بھی بند ہو چکی تھی، کیمپس کی زندگی سے بھرپور روشیں ویران پڑی تھی، اور ہاسٹل سے ایک لڑکی جا چکی تھی۔ اس دن وہ بھی اس کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے گھر جانے کے لیے سامان باندھ رہی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ وہ صحت اور تر و تازگی کے سارے خزانے لوٹ کر لایا تھا۔ فتح مندی اور شادمانی اس کی خوبصورت پیشانی سے پھوٹے پڑ رہی تھی۔ مسرت و انبساط کی فراوانی نے اس کی معصوم آنکھوں میں ایک دل موہ لینے والی چمک پیدا کر دی تھی۔ وہ کس قدر خوش نظر آ رہا تھا، وہ اسے نظریں چار نہ کر سکی تھی، پھر بھی اس کی ہر کیفیت سے گزر رہی تھی۔ سینے میں سلگتی انتقام کی آگ بھڑکنے کی بجائے دبی دبی سے لگ رہی تھی۔ کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا ہوں جانم، گو کچھ دیر سے آیا ہوں، مگر مجھے یقین تھا کہ تم میرے انتظار میں اب تک یہیں ہوگی۔ معافی کی گنجائش تو ہوگی تمہارے پاس؟ وہ اپنی خوشیوں سے لچکتی ہوئی آواز میں ایک عاجزی شامل کر کے کہہ رہا تھا۔ گو وہ اسے ذرا سی بھی رواداری برتنے پر تیار نہ تھی، پھر بھی اس کی بات کا کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہی تھا۔ معافی کی کیا بات ہے؟ تمہارے ذمہ دارانہ ملازمت سے کیا میں واقف نہیں؟ اس لیے تو اب تک یہاں نظر آ رہی ہوں۔ دل میں جو کچھ ہو اسے زبان سے بالکل مختلف الفاظ میں ادا کیا جائے، وہ بھی خلاف مرضی، تو انسان کو کتنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا احساس شازیہ کو اسے جواب دیتے وقت ہی ہوا تھا۔ بالکل غلط، تم اپنی بات سے بالکل مختلف تاثر دیتی نظر آ رہی ہو۔ اب اتنی زیادہ خفگی بھی ٹھیک نہیں۔ مجھے دیکھو، میری طرف، یہ تمہارا نظریں چرانے کا انداز تو اور بھی ظالم ہے، کہیں پھر گستاخ نہ ہو جاؤں۔ وہ قدم بڑھا کر اس پر جھکایا تھا۔ اف، کس قدر بے بس سا محسوس کر رہی تھی خود کو وہ اس وقت۔ اگر زیادہ اکڑ نہ دکھاتی تو وہ واقعی گستاخی کی حد تک بے باک ہو جاتا۔ اس نے اس سے انتقام لینے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس میں اسے محبت کا فریب دے کر وہ ایسی ٹھنڈی مار دینا چاہ رہی تھی کہ عین وقت وہ اف تک نہ کر سکے اور اس کا انتقام پورا ہو جائے۔ تمہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنی محبت میں الجھانا ہے شازیہ، یہ بھی تو تمہارے انتقام لینے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ پھر یہ گریز اور نفرت کیوں؟ نفرت تو تمہارے دل میں اس کے لیے ازل سے ہی چھپی ہوئی تھی، اور یہ بھی نفرت کا ایک انداز ہی ہوگا۔ شازیہ نے گزرتے ہوئے لمحوں کی روانی میں سوچا اور خود کو یکسر تبدیل کر کے بڑی دیدہ دلیری سے عین اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں وہی اس کی دلی صداقت اور مسرتوں کے انگنت دیپ جگمگ کر رہے تھے۔ آج تم نہ آتے تو یقیناً مجھے کل تک ہاسٹل سے نکال دیا جاتا۔ ایک لڑکی چلی گئی ہے، اس نے اس کی نگاہوں کی گستاخ سی وارفتگی سے بچنے کے لیے شکوے کا انداز اپنایا۔
ہاں، مجھے بھی اس کا پورا پورا احساس تھا، مگر کیا کروں، بارڈر پر تعینات تھا اور وہاں سے بھاگ کر آنے کی سزا کورٹ مارشل ہوتی ہے۔ بس سچ مچ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے اپنے جذباتی سے موڈ کو نظر انداز کر گیا۔ خیر، اب تو یقیناً تم ہر طرح سے تیار ہوگی، مجھے فوری طور پر یہاں سے اپنے محکمے کی طرف سے کوئی بنگلہ نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے تمہارے شایان شان گلبرگ میں ایک بنگلہ عارضی طور پر لے لیا ہے، کیونکہ یہاں مستقل طور پر میرے قیام کا امکان نہیں۔ تو پھر کب رونق بخشنے کا ارادہ ہے اس بنگلے کو؟ وہ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے پھر شوق سا ہو گیا، مگر اس کے سادہ سے لہجے کے پیچھے کتنی حسرتیں پوشیدہ تھیں۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، یہ خیال کہ کبھی وہ اسے کسی قدر محبوب تھا شازیہ کے آہنی ارادوں میں ایک لرزش پیدا کر گیا۔ میں کل ہی چل سکوں گی وہاں، مگر باقاعدہ طور پر، کسی خیال سے اپنی بات کہتے کہتے شازیہ کے حسین چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ہاں بھائی، باقاعدہ طور پر ہی لے کر چلیں گے تمہیں، خود دلہا خود ہی باراتی بن کر آئیں گے، تبھی تو اس وقت تمہیں نہ چھوڑ کر اپنے اوپر سخت ظلم کر رہے ہیں۔ وہ شازیہ کی بات کا مطلب سمجھ کر بڑے شگفتہ سے انداز میں چہکا تھا۔ اچھا، تو بس پھر کل ہی آئیے گا، شازیہ اسے جان چھڑانے کی غرض سے مسکرا کر بولی۔ اوکے جانم، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، ویسے بھی آج بالکل لفٹ دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی، مگر تمہاری سے شرم و حیا نہیں تو میرا دل لوٹا ہے۔ اچھا، اب چلوں گا، لیکن کل وقت سے کچھ پہلے ہی آ جاؤں گا، ایسے مواقع پر دلہنوں کے لیے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں نا، انہیں بھی تو پورا کرنا ہے۔ وہ مسرت کی بے پایاں منزل سے گزرتا کہتا ہی گیا۔ شازیہ نے دھیان سے کچھ سنا ہی نہیں، وہ متفکر سی کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، آخر اس کے چپ ہوتے ہی بول اٹھی۔ میری ایک شرط ہے۔ اپنے منصوبے کے تحت اس نے مناسب سمجھا کہ فوری طور پر کہہ دے تاکہ وہ بعد میں اس کی بات ماننے سے انکار نہ کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو گویا اس کے سارے منصوبے نہ صرف دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، بلکہ وہ خود بھی۔ تمہاری طرف سے کوئی شرط دل و جان سے حاضر ہوں، کہو، حکم دو، یہاں سرتابی کی مجال ہے جو تم شرط کا پابند کرنا چاہتی ہو۔ وہ اپنی فطرت کے برخلاف بہت چہک رہا تھا۔ اپنی ترنگ میں اس کی طرف جھکا تو شازیہ کے ساز دل کے تار زور سے جھنجھنا اٹھے، جانے من کے پاتال میں کیسی خودبد ہونے لگی کہ آہنی ارادے متزلزل ہوتے نظر آنے لگے۔ بڑی دقت سے اس نے خود پر قابو پایا اور اسے جلد از جلد چھٹکارا پانے کو بولی۔ اس بھری دنیا میں صرف آقا جان کا ہی دم ہے جن کی شمولیت کے بغیر میں اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا نہیں کر سکتی۔ تو کل ان کے آنے کا بھی امکان ہے؟ اس نے کچھ بے تابانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بلکہ کچھ روز انتظار کرنا پڑے گا، لیکن تردد کی بات نہیں، ازدواجی بندھن میں ہم کل ہی جکڑ جائیں گے۔ دراصل میں آقا جان کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں اور مجھے تم پر پورا پورا اعتماد ہے کہ تم آگے حجاب مانے ہو گیا تھا، اس لیے زبان نے ساتھ نہ دیا، مگر وہ اس کی بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ ہنس کر بڑی معصوم سادگی سے بولا، میں تمہارے اعتماد کو مر کر بھی زخمی پہنچاؤں گا جانے تمنا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تم میری ہو جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اسے اپنانے کی حسرت آمیز دھن میں ہر بات بھول گیا تھا، اور میرے لیے تو یہ کسی اعزاز سے کم نہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں چھپے زہریلے پن کو بے پایاں خوشی میں وہ ذرا محسوس نہ کر سکا۔ اچھا، تو پھر کل باقاعدہ ملاقات ہوگی، وہ ہنس کر بولا۔ باقاعدہ ملاقات؟ تنبیہی سے لہجے میں اس نے اس کی بات کی اصلاح کرنی چاہی۔ اوہ سوری، مگر ملاقات تو ہوگی نا؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، پھر اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خود کو اس قدر رواداری برتنے پر وہ دیر تک ملامت کرتی رہی، پھر خود ہی بگڑے بگڑے سیخ پا اور سرکش دل کو سمجھانے لگی۔ تم اسے تڑپا تڑپا کر اسے انتقام لینا چاہتی ہو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ رواداری برتنی پڑے گی، اس کے سامنے جھکنا بھی پڑے گا، اور پھر تمہاری اسکیم کامیاب ہوگی اور ہو کر رہے گی، تو پھر تم اس تہذیب اور قانون کے پابند علاقے میں اسے چپکے سے زہر دے دینا، مگر نہیں، زہر دینے سے اس کا خون کب بہے گا؟ ویسے ہی بہتا ہوا تازہ تازہ خون جو میری ماں جائے کے سینے سے کسی فوارے کی مانند پھوٹ رہا تھا، میں اسی خون سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتی ہوں۔ پھر تو مجھے کسی چھرے سے اسے قتل کرنا پڑے گا، اس کے سینے میں خنجر۔ اف معبود، مجھے اتنا زبردست جرأت مندانہ قدم اٹھانے کا حوصلہ دے۔ اس کا چوڑا چکلا سینہ اس کی نظروں میں گھومنے لگا تھا، اس لیے وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اس بگڑے بگڑے سرکش سے دل کے کسی نہا خانے میں سویا ہوا اس کی محبت کا جذبہ اچانک اس کے ہر ارادے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی معصوم سی موہنی صورت، سیدھی سادی باتیں ایک بار پھر اس کے ارادوں کو متزلزل کرنے لگی۔ حق پسندی نے سوئے ہوئے ضمیر کو آواز دی، اس کی کھوٹ سے پاک بے قرض اور بے لوث گفتگو جو پیار کی نغمگی سے مزین ہوتی، وہ وارفتہ اور والہانہ پن جس سے ایک احترام اور عقیدت سے جھلکتی، یہ سب کچھ یاد آتا گیا، حتیٰ کہ خود اپنا اس کی طرف حد درجے مائل ہونا اور حرز جان بنا لینا۔ تب اس کا دل ایک بار پھر اس کی محبت اور عقیدت سے مخمور ہوتا محسوس ہونے لگا، مگر صرف تھوڑی دیر کو۔
جانباز کی خون میں نہائی ہوئی لاش نظروں کے سامنے گھومی تو سارا پسوں بھگ سے اڑ گیا اور وہ اگلی کل کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ دوسرے دن شاید رات جہاں زیب کو نیند نہیں آئی تھی جو وہ صبح موجود ہوا، بہت سے ساز و سامان سے لدا پھندا جسے اس کے حوالے کر کے اس نے کہا، میرے خیال میں اپنا عروسی لباس یہیں سے پہن کر چلو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے گھر پر قاضی اور چند احباب کو مدعو کر رکھا ہے۔ مگر شازیہ نے یہ کہہ کر کہ ہاسٹل سے لباس پہن کر نکلنا مناسب نہیں، اس کی تجویز کو رد کر دیا۔ وہ اس کے اتنے سویرے سویرے آ جانے سے سخت چراغ پا تھی۔ اس نے چل میں بہت دیر لگا دی اور جب اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں پہنچی تو سہ پہر ہو گئی تھی اور اس کے چند دوست اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ قاضی صاحب کے آتے آتے سہ پہر ڈھل گئی۔ عصر اور مغرب کے درمیان ان دونوں کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ضیافت۔ وہ جہاں زیب کے لائے ہوئے سرخ عروسی جوڑے اور طلائی جوڑاؤ سیٹ میں ملبوس تھی اور تمام وقت لمبا سا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی رہی تھی، مگر سب کے جانے کے بعد وہ جب حجلے عروسی میں آیا تو اسے یکسر مختلف روپ میں سنگھار میز کے آگے بیٹھا دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک کر دم بخود رہ گیا۔ وہ گھاگھرے نما ٹخنوں سے اونچا باریک سرخ رنگ کا شوکا پہنے ہوئی تھی جس کا گلا آگے اور پیچھے دونوں طرف سے اتنا گہرا اور کھلا ہوا تھا کہ جسم کے پوشیدہ خطوط بھی نمایاں کر رہا تھا۔ کھلے ہوئے دراز اور گھنے سنہری بال شانوں پر لہرا رہے تھے جن کے پیچھے عین سر پر سیاہ حاشیے کا سرخ جھلمل کرتا دوپٹہ ٹکا ہوا تھا۔ اس پر 16 سنگھار اور جگمگ کرتے زیورات میں اس کا اجلا اجلا سرخ و سفید جسم چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے غلافی پپوٹوں پر گولڈن شیڈ لگا کر انہیں اور قاتل بنا رکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کجلائی ہوئی گیلی آنکھوں میں مستی رچی ہوئی تھی۔ اسے دہلیز پر سانس روکے کھڑا دیکھ کر اس نے گداز اور شنگرپی چمکتے ہوئے لبوں پر آئی شرمیلی سے مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کی، گویا ایک ایسے مرد کے لیے جو اس کی محبت میں چور چور تھا، اس کا محبوب ہی نہیں اس کا شوہر بھی تھا، اور جو اپنے سینے میں جذبات کا دھند و تیز طوفان جھیلے یہاں تک آیا تھا۔ اس کی یہ قاتل ادائیں کھلی دعوت تھی، وہ بھی اتنے نازک اور غیر فانی سے لمحات میں کہ جبکہ پورے جائز طور پر پورے حق کے ساتھ دو مختلف جنسوں کا جذباتی ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھنے میں حق بجانب تھا۔ اپنی محویت سے نکل کر وہ اس کی طرف جھپٹا تو اس کی آواز اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ تم نے کل مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا جہاں زیب؟ وہ آئینے میں اپنی بڑی بڑی کٹیلی آنکھوں کو تنبیہی انداز میں اس پر مرکوز کرتی ہوئی بولی، جو آنکھیں شرم سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی آج کتنی بے باکی سے اس پر ٹکی تھی۔ اس کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا، بے حد سپاٹ اور کھردرا سا۔ وہ جہاں تک آیا وہیں جم کر رہ گیا۔ وہاں بستر پر بیٹھ جاؤ، تم یقیناً آج تھک گئے ہوگے۔ نہ جانے کیوں کر اتنا سخت دل رکھنے کے باوجود شازیہ کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں تھوڑی سی مٹھاس شامل کر کے بولی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا اس وقت۔ شازیہ کی عروسی جلوے نے گویائی سلب کر دی تھی، یا ایک طوفانی زبردست جذبے کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا رد عمل تھا یہ کہ اس کے لب سل گئے تھے۔ وہ کسی فرمانبردار بچے کی طرح واپس پلٹا اور اس کی حسب ہدایت عروسی سیج کے کنارے پر ٹک کر اور کوہنی سے سیمیل کے نرم و گداز تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں ہنوز اس پر ٹکی تھیں، یوں جیسے وہ پلک جھپکنا بھول گیا ہو۔ وہ اپنے حسن پر نازا ابھی تک اسی طرح آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنی دانست میں گویا اسے ترس آنے پر خوش ہو کر مسکرا رہی تھی، اور وہ سحر زدہ سا ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسی عالم میں جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور پہلی بار اس کے سامنے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بولا، آؤ تھوڑی دیر میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اور کچھ نہیں تو ایک بار میرے سینے سے ہی لگ جاؤ تاکہ میری خواہش ایک حسرت بن کر نہ رہ جائے۔ اس کے لہجے سے خمار ٹوٹ رہا تھا اور انداز میں واقعی ایک حسرت سے چھپی ہوئی تھی۔ ابھی نہیں، وہ بڑے ناز سے اٹھلا کر بولی۔ کیوں؟ کیا مجھ پر اعتماد نہیں؟ اس نے شکوہ سا کیا۔ اعتماد نہ ہوتا تو اتنا بڑا قدم کیسے اٹھاتی؟ وہ بڑے قاتل انداز میں مسکرا کر بولی اور اسٹول سے اٹھ کر اس کی طرف گھومی۔ اس کا چاندی سا بدن، سرخ لباس اس کے اندر سے جھلمل کر رہا تھا۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ بڑی سنگین سزا ہوئی ہے تو مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے آزمائش کے اس پلے سرات سے گزرنا پڑے گا تو میں نہایت سادگی سے صرف نگاہ پر اکتفا کرتا۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ اس کی نگاہیں اس کے ایک ایک انگ کو ٹٹول رہی تھی اور اس کے حسین تر چہرے پر شادمانی کی نہیں ضبط کی سرخی تھی۔ اس کا اشارہ غالباً اس کے لباس کی طرف تھا۔ تو کیا تمہیں یہ سب پسند نہیں؟ اتار دوں اسے؟ اس کی بات کو سمجھ کر وہ اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، مگر یہ وہ لباس تو نہیں جو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا مگر بہت اضطرابی سا تھا۔ ہاں، یہ وہ ہرگز نہیں، ہمارے یہاں دلہنوں کو ایسا ہی لباس پہنایا جاتا ہے۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں تھوڑی تھوڑی بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک سگریٹ بجھا کر دوسرا سلگایا اور مخمور سی نگاہوں سے پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ رخشندہ سے ایک ڈرامہ سٹیج کرنے کے سلسلے میں بنائے گئے رقص کے اس لباس کو حاصل کرنے کے کارنامے پر فخر کرنے لگی جہاں اس کا سینہ آتش انتقام سے تپ رہا تھا، وہاں بالکل ہی نزدیک دھڑکتے ہوئے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ایک عجیب سے کپ کپی تاری تھی۔ دل جو انسان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے،
دل ہی بادشاہ ہوتا ہے اور دل ہی مختار، جو نرم بھی ہوتا ہے، کمزور بھی اور رقیق بھی، اور وہ بھی ایک عورت کا دل، محبت کرنے والی عورت کا، جس میں مرد کے سنگین سے سنگین جرم کو معاف کر دینے کی تمام تر گنجائش ہوتی ہے، بلکہ وہ معاف اور درگزر کر دینے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس دل پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ حالات خواہ جو کچھ بھی تھے، سینہ انتقام کی آگ سے پھنک رہا تھا اور ارادے بالکل نیک تھے، پھر بھی وہ کبھی اس کا محبوب تھا۔ اس نے بڑے غیر محسوس طور پر اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے محبت کی شاہراہوں پر چلنا سکھایا تھا۔ اس کپ کپاتے دل نے کبھی اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، اس کی پوجا کی تھی، اور آج وہی دل اسے اس کے جائز حق سے محروم رکھ کر اس پر ستم ڈھا رہا تھا، ظلم توڑ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سمٹے جا رہی تھی، دل پسیج رہا تھا، موم ہوتا لگ رہا تھا، مگر انتقام کے شعلے لپک لپک کر ایسی نرم پڑ جانے والی کیفیت کو زائل کرتے لگ رہے تھے۔ تب وہ عین اس کے سامنے بے حد قریب پائنتی کی طرف سے آ کر اپنی کوہنیوں کے بل اوندھی ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ مجھے تمہاری قوت برداشت پر بڑا فخر ہے جہاں زیب۔ بس آغا جان کے آتے ہی اس نے اپنا سارا وزن ایک کوہنی پر ڈال کر ایک توبہ شکر انگڑائی لینے کی کوشش میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی اس ادا پر جہاں زیب کا قوت برداشت جواب دینے لگی، ضبط کا دامن تار تار ہونے لگا، تو اس نے اتنی سختی سے اپنے ہونٹ کاٹے کہ ان سے خون چھلکنے لگا۔ بس تھوڑا سا انتظار میرے جہاں زیب، میں خود کب؟ وہ اس کی ہر کیفیت کو بھانپ کر گویا اس کے تار تار ہوتے ضبط کو سہارا دینے کے انداز میں بولی، آخر کب تک آئیں گے تمہارے آغا جان؟ وہ اس کے دعوت دیتے حسن سے پہلی بار نگاہیں چرا کر بولا، بس آ ہی جائیں گے کسی دن۔ وہ بے پرواہ سے انداز میں پیچھے سرک کر پھر کھڑی ہو گئی۔ کسی دن؟ گویا ان کے آنے کا کچھ ٹھیک معلوم ہی نہیں کہ کب آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگا سکوں۔ میں تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں، وہ کچھ جذبت سا ہو کر بولا۔ تم مجھ پر ہر طرح کا حق رکھتے ہو، اور اس وقت بھی میں تمہاری طرح ایک شدید اذیت سے گزر رہی ہوں، مگر میں تمہاری طرح کمزور ارادہ نہیں رکھتی۔ میرے ضبط کی بھی داد دو۔ اس کے ارادوں کو بھانپ کر شازیہ نے موازنہ کرنے کا انداز اپنایا، مگر یہ کیا تو کیا بھلا؟ اپنے آغا جان کو تم سرپرائز دینا چاہتی ہو تو ان کے آنے کے بعد انہیں اپنی شادی کی اطلاع دے دینا۔ اب تو تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے، ان کے اعتراض کا ڈر بھی تو ہو۔ ڈر بھی ہو تو اب اس رشتے کو توڑ تو نہیں سکتی ہو۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں کو تر کر کے اور بھی اچھا لگ رہا تھا، کچھ آتا پیشانی پر ناگواری کی شکنیں تھیں، اپنے محبوب سے دل بستگی کی خواہش ہر کیفیت پر حاوی تھی، محبوب بھی وہ جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا، اور اسے بچھڑ کر وہ ایک پل بھی چین سے نہیں رہ سکا تھا، اور اب وہی اس پر خامخواہ کی پابندیاں عائد کر کے اسے تنہا تڑپا رہی تھی، بلکہ اس کی مردانگی کو دھچکا لگا رہی تھی۔ آؤ میرے پاس تو آؤ، یوں لبھا لبھا کر ناست آؤ، تمہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے نا؟ اور پھر میں اس وقت شوہر کی نہیں، ایک محبوب کی حیثیت سے تمہیں بلا رہا ہوں، اسی جہاں زیب کی حیثیت سے جو تمہاری عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ میں تمہارے تقدس اور پاکیزگی میں ذرا سا بھی فرق نہیں آنے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ کتنی عاجزی سے اور التجا سے کہہ رہا تھا، وہی ایک واحد شخص تو تھا شازیہ کے دل میں جس کی چاہت جاگی تھی، اور اب اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو چاہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی سی دیر کو تو وہ بھی اس کی التجا کے سامنے بے بسی ہو گئی تھی۔ اسی دم جذبہ انتقام پھر درمیان میں حائل ہو گیا۔ اف، اس طرح کہہ کر اپنے ساتھ ساتھ مجھے نہ تڑپاؤ، میرے محبوب میں گزشتہ شب خود کو آج کی صورتحال کے لیے تیار کرنے میں ایک پل بھی نہیں سو سکی، اور اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ کیا تم مجھے وہ گیت نہیں سناؤ گے جو عاطف کا تم گاتے ہو؟ پہلی نظر میں ایسا جادو کر دیا۔ تو بڑی اداکاری سے اپنے لہجے میں حلاوت پیدا کر کے اس کے بگڑتے ہوئے موڈ کو سنبھالتے ہوئے بولی، نہیں، مجھ سے اس وقت کچھ نہیں گایا جائے گا۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں اٹھ کر دریچے میں جا کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا، اور وہ اپنی مسکراہٹیں دباتی آرام سے پھیل کر عروسی سیج پر لیٹ گئی۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ چھت کو تکنے لگی، چھت کو تکتی وہ گنگنانے لگی تھی، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ وہ سنتا سب کچھ رہا مگر اس کی طرف مڑا نہیں۔ اس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں، اس کی باریک سی گنگناہٹ معدوم ہوتی گئی، اور وہ سو گئی۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ دوسری صبح وہ دیر تک سوتا رہا۔ وہ اپنی نیند پوری کر کے سویرے ہی اٹھ گئی تھی، خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ حالانکہ وہ بہت بے آرام صوفے پر آدھا لٹکا ہوا سو رہا تھا، احتیاط کے طور پر وہ اس کے نزدیک بھی گئی۔ 12 بجے کے قریب وہ خود ہی اٹھ گیا، مگر اتنا خاموش اور اداس تھا کہ شازیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اسی کے لائے ہوئے ناشتے سے اس کی تواضع کرنے لگی، اور الٹے سیدھے بے سر و پاکی سے سسراتی رہی، مگر جیسے وہ ہر احساس سے بیگانہ چپ چاپ ناشتہ کیے گیا، اور گویا ازدواجی زندگی کا پہلا دن یوں ہی بے کیف بے لطف گزر گیا۔ وہ ناشتے کے بعد خاموشی سے کہیں چلا گیا۔ سہ پہر کو لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیزوں کے کئی بنڈل تھے جو اس نے بے دلی سے میز پر ڈال دی اور منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ کیا مجھ سے خفا ہو گئے ہو؟ اس کے غسل خانے سے برآمد ہوتے ہی شازیہ نے پوچھا۔ نہیں بھلا خفگی کس بات پر، مگر تعجب ضرور ہے، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولا۔ تعجب کس بات پر؟ اس نے چندھیارا کر پوچھا۔ تمہاری مصلحت پر۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آقا جان کے آنے کی قید تم نے اپنی کسی خاص مصلحت کی بنا پر لگائی ہے۔
ورنہ تم بھی میری طرح حد درجے حساس ہو۔ ایک ایسے موقع کو جو زندگی کی لطافتوں سے لبریز تھا، اس روپ میں جو تم نے کل ڈھالا تھا، نظر انداز کر جانا آسان نہیں۔ وہ صاف کوئی سے کام لے کر کہہ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس کے فہم و ادراک کی وہ داد دیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کتنی جلدی سب کچھ تاڑ لیا تھا، جلدی سے بولی، پتہ نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو، اگر کوئی مصلحت ہوتی تو پھر تم سے میں وہ بھی صاف صاف کہہ دیتی، شاید تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہاں یہ بتاؤ تم نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا؟ میں تو اب تک تمہاری وجہ سے بھوکی بیٹھی ہوں۔ آؤ پہلے طعام بعد میں کلام۔ ایک روانی سے اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ ایک عجیب انداز سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اس وقت اس سے نگاہ ملانا نہیں چاہ رہی تھی۔ آؤ میں نے ابھی تمہارے لیے چائے دم کی ہے، وہ میز کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ فرنیچر معمولی تھا مگر ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی۔ اس نے واقعی اپنی بساط سے زیادہ اس کے لیے اہتمام کیا تھا۔ آؤ نا، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ میز پر پہنچ کر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے نخرے سے کہا، پھر اس کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں پہلے وعدہ کرو کہ… اف توبہ، بھوک سے مری جا رہی ہوں، چائے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، پہلے کچھ کھا تو لو پلیز۔ اسے دوسری باتوں میں لگا کر کسی نہ کسی طرح یہ موضوع ٹالنا چاہ رہی تھی۔ اس نے سلیو لیس اور کھلے گلے کے بلاؤز کے ساتھ جامنی رنگ کی کامدار ساڑی پہن رکھی تھی اور یہ رنگ اسے کھایا جا رہا تھا۔ اس پر گہرا میک اپ اور اس پر چاہنے کے سارے ہتھ کنڈے، اس پر پھر وہی از خود رفتگی کا عالم طاری ہو گیا۔ ایک افسردہ سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے بڑی خاموشی سے چائے ختم کی۔ اس دوران وہ بار بار اسے دیکھتا رہا اور وہ نگاہیں چراتی رہی۔ دل ہی دل میں سہمی بھی جا رہی تھی کہ کہیں وہ ساری رواداری توڑ کر نہ رکھ دے۔ اب تو اسے صرف گھائل کر دینے والی نظروں سے دیکھنا اور یکانگت سے پیش آنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک کمزور سی نا تجربے کار لڑکی کہاں تک تسلیوں سے بہلا سکتی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچاؤ کے لیے اب کون سا حربہ آزمائے۔ 2 ہی دن میں وہ اس سے اپنی ڈبل پالیسی برتتے ہلکان سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس کی گریز کو بھانپ گیا تھا۔ کسی خیال میں اسے پکچر دکھانے کی پیشکش کر بیٹھا، لیکن دوسرے معنوں میں گویا اس نے شازیہ کو بچاؤ کا ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ وہ تیار ہونے کے بہانے دیر تک کمرے میں بند رہی، حتیٰ کہ 8 بج گئے۔ رات کا کھانا باہر کھانے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ 8 بجے ہی روانہ ہو گئی۔ پکچر سے واپسی کہیں 1 بجے جا کر ہوئی تھی، مگر آتے ہی وہ حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر ساری رات کیا کرتی رہی۔ اسے سونے دیا نہ خود سوئی، اور یوں وہ دوسری رات بھی بڑی کامیابی کے ساتھ گزر گئی۔ جہاں زیب کو صرف 4 روز کی چھٹی ملی تھی اور اس کو اپنی شادی کے سلسلے میں جو اجازت نامہ ملنے والا تھا وہ اب تک نہیں ملا تھا۔ وہ دیر سے بیدار ہوا تھا، اس لیے ابھی تک غسل خانے میں تھا۔ باہر آیا تو ابھی ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے اس کا بلاوا آ گیا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر فوراً چلا گیا۔ پھر وہ شام کو لوٹ کر آیا تو آتے ہی اس سے بولا، اب خوش ہو جاؤ، مجھے ابھی فوری طور پر کھاریاں جانے کے آرڈر آ گئے ہیں، نہ جانے کب واپسی ہو، مگر تمہارے لیے جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس وقت میرا جانا غنیمت ہی ہوگا۔ اس نے جو لہجہ اختیار کیا تھا اسے شازیہ کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں گھس کر اپنے سوٹ کیس میں اپنا سامان بھرنے لگا۔ وہ بھی وہیں آ گئی۔ لاؤ میں رکھ دوں۔ وہ جانے کیوں اتنے متعصب سی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں، اس نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم نہیں کب تک واپسی ہو، لیکن جب تک بھی ہو یہی بہتر ہے کہ تم اپنے آقا جان کو میرے آنے سے پہلے بلا لو، ورنہ دوسری صورت میں پھر سچ مچ میں تم پر سے اعتماد کھو بیٹھوں گا۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی اور تلخ لہجہ۔ اس دوران وہ اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھ کر بند کر چکا تھا۔ ارے نہیں آقا جان، اب آئیں ہیں نہ آئیں، میرا مطلب ہے کہ میں خود اپنی اسی حماقت پر سخت متاسف ہوں کہ میں نے تم کو نہیں بلکہ خود کو بھی اتنی تکلیف پہنچائی۔ جہاں زیب نے اس کے لہجے میں چھپے مکر کو شاید محسوس کر لیا تھا، اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے ایک زخمی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک گہرا سانس کھینچا، لیکن کچھ نہ کہا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ جانے کیوں وہ اب دیدہ ہو گئی، دل تو دل ہی ہوتا ہے نا، اس پر کسے اختیار۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گئی، مگر جہاں زیب نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اپنی جیپ میں بیٹھا اور چلا گیا۔ جہاں زیب کے جانے کے بعد ریلے کی طرح آنکھوں سے گزرتے ہوئے اشکوں کو روک کر اس نے خود کو ملامت کی۔ اتنے رقیق دل انسان کو دکھی کر کے خود کو بہت ڈانٹا۔ پھر تنہا تنہا سے گھر میں ادھر ادھر پھرتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ آخر یہ انتقام کا کون سا انداز ہے، اس کا دل بار بار اس سے سوال کر رہا تھا۔ تمہارے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ تم اسے مار سکو، تو پھر تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا؟ تم نہایت بزدل ہو، تم سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اب جلد از جلد آقا جان کو بلا لو، 1 سے 2 ہوں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اندر کی کسی صدا پر اس نے ایک بار پھر اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں وہاں اس کی محبت تھوڑی سی بھی باقی نہ رہ گئی ہو، مگر وہاں انتقام تھا، صرف جذبہ انتقام۔ نفرت اور کراہیت۔ تب اس نے آقا جان کو بڑی ہنگامی سی ای میل کر دی، جلدی سے آ جائیں آقا جان، آپ کا شکار آج کل میرے قبضے میں ہے، میں شدت سے آپ کی منتظر ہوں۔ وہ کئی دنوں آقا جان کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔
انتظار ایک دن کبھی ایک صدی کے برابر ہوتا ہے، اور آقا جان صبح کے پلان سے آئے تھے، وہ انہیں ان کے لیے پہلے سے مخصوص کیے ہوئے کمرے میں لے گئی اور ان کے سینے سے لگ کر دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ وہ اسے حفاظت کا مضبوط حصار لگ رہے تھے، دنیا میں وہی واحد رشتہ دار تھے۔ اپنی ماں جائے، اس کا خون، اس کا اپنا خون، ان سے مل کر تو ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والوں کی یاد اور بھی تازہ ہو گئی، اور انتقام کی آگ اور بھی زور پکڑ گئی۔ آقا جان نے ابھی جہاں زیب کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہیں باہر کے مہذب اور ترقی یافتہ دیس کی ہوا کھا کر آقا جان کے نظریات بدل تو نہیں گئے؟ اگر بدل گئے ہو گئے ہوں تو؟ اس سوال کے ساتھ اس کے دل کے کسی مخفی گوشے سے صدا آئی، کاش ایسا ہی ہو جائے آقا جان کہہ دیں۔ یہ انسانیت سے بعید بات ہے، جبکہ وہ بے گناہ بھی ہے۔ میں اس کے خون سے ہاتھ رنگ کر اپنی انسانیت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، وہ تو میرے وطن کی سرحدوں کا محافظ ہے، وہ ایک جو 6 دشمنوں پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اس کی قیمتی اور بیش بہا جان اگر وہ مجرم بھی ہوتا تو ہمیں عزیز ہوتی۔ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے شازو، اور خوش قسمتی سے ہم دونوں زیور تعلیم سے آراستہ ہیں۔ کسی کو جان سے مار دینا ہنسی کھیل تو نہیں، اور پھر ہماری گردنیں بھی تو ناپی جائیں گی۔ اف توبہ، تمہارے تخیل کی پرواز کتنی گھٹیا ہے شازیہ، تمہارے تصور کے پرندے کے بال کٹے ہوئے ہیں۔ اگر آقا جان کو تمہارے خیالات کا تھوڑا سا بھی علم ہو جائے تو وہ تم پر لعنت بھیج کر چلے جائیں گے۔ اس کی سوچیں ابھی گڑبڑ ہو رہی تھی کہ جہاں زیب آ گیا، وہ فوری طور پر اس کے آنے کی اطلاع آقا کو نہیں دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ پرکینٹ کی تصورات کا پرندہ زور زور سے پھڑپھڑا رہا تھا، پرواز کے قابل نہ ہوتے ہوئے بھی مائل پرواز تھا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ تم آج ہمیشہ سے بالکل مختلف نظر آ رہی ہو، کیا میری غیر حاضری میں کوئی نئی بات وقوع پذیر ہوئی ہے؟ وہ اس کے اترے چہرے، بوجھل پلکوں اور گھبرائے انداز کو بھانپ کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں، مگر بڑی اچھی بات ہے، یعنی آقا جان آ گئے ہیں، لیکن میں تم کو بعد میں ان سے ملواؤں گی، میں نے ابھی تک انہیں کچھ بتایا بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی گھبراہٹ تھی، وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اتنے دن کی کوفت اس خبر سے خوشی میں بدل گئی تھی۔ تب تو واقعی بڑی مبارک خبر دی ہے تم نے، کم از کم میری سزا تو ختم ہو جائے گی، وہی لباس پہنو گی نا جو اس رات پہنا تھا۔ اس کی نگاہ میں معنی خیزی آ گئی اور بجھا سا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اپنی تمام تر سادگی اور معصومیت کے ساتھ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ سنو، اب تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، یعنی آقا جان کو سرپرائز دینے کے بعد؟ اس نے خوشی میں آ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اپنا چہرہ جھکا کر اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ پھر تو اس خوشی میں مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں تھوڑی دیر کو تمہیں گلے لگا لوں۔ از خود رفتگی سے نے اس پر یلغار کر دی، وہ اس کے بالکل نزدیک ہو گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ اسے پیچھے ہٹا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بھاگی، مگر اس کی آواز آقا جان کے کمرے تک اس کا تعاقب کرتی رہی۔ ہاں یہ وہی ہے، تو ایک پیاسا، وہ ایک ندی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی مصرعے سے گانا شروع کرتا تھا۔ تم نے جس وجہ سے مجھے اتنی دور سے بلایا تھا، اس کی تو تم نے مجھے ابھی تک ہوا بھی نہیں دی۔ اسے ہانپتے ہوئے دیکھ کر آقا جان نے پوچھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ دراصل آپ ابھی تو آئے آقا جان، ذرا آرام کر لیں پھر۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تو آقا جان نے مڑ کر اس پر ایسی گہری نظر ڈالی کہ وہ سہم اٹھی۔ لیکن میں آرام کرنے یہاں نہیں آیا، تم نے یہ کہہ کر کہ وہ تمہارے قبضے میں ہے، اگر کوئی مذاق کیا تھا تو؟ نہیں آقا جان، میں بھلا اتنی گستاخی یا جرت کر سکتی ہوں؟ میں نے جو کچھ لکھا تھا ٹھیک ہی لکھا تھا۔ آقا جان کی بات کاٹ کر اس نے جلدی سے کہا، مگر پھر بھی جہاں زیب کے ذکر کو گول کر گئی۔ ٹھیک لکھا تھا تو پھر وہ کہاں ہے اور کیوں کر تمہارے قبضے میں آیا؟ کیا تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ آقا جان کی روح تک اتر جانے والی نظروں میں شکوک کلبلا رہے تھے اور اس کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ اب اگر یہ کہتی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، لیکن جن حالات اور مصلحت سے کیا تھا، تو وہ آقا جان کی سمجھ میں ہرگز نہ آتی۔ ان کی غیرت پر تو بھائی کے قاتل سے اس کا نکاح کر لینا کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ وہ چہرہ جھکائے انگلیاں مروڑتی سوچتی رہی کہ انہیں کیا جواب دے۔ کیا صاف صاف کہہ دے کہ میں اس انتقام لینے کے لیے یہ نکاح کا سمانگ رچایا تھا تاکہ اسے آپ کے آنے تک کسی طرح الجھائے رکھوں؟ بتاؤ، کیا وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ آقا جان اپنے سوال کا جواب اتنی دیر سے سننے کے متحمل نہ ہو سکے تھے، تو انہیں اصل بات بتانے کی جتنی ہمت وہ اب تک مجتمع کر سکی تھی، ان کے اس لہجے پر ساری کی ساری ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ نہیں آقا جان، وہ یہاں رہتا تو نہیں، لیکن کبھی کبھار آتا رہتا ہے، وہ تھوک نگل کر مری سی آواز میں بولی۔ مگر کس حیثیت سے آتا ہے؟ اور یہ گھر کس کا ہے؟ اس مہنگے علاقے میں ظاہر ہے یہ تمہارا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے ایسا کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا کہ تم ٹھاٹ کر سکو۔ کہیں تم نے اپنی غریبی اور بےکسی سے تنگ آ کر اپنی غیرت اور ضمیر کا سودا تو نہیں کر لیا اس کے ساتھ؟ بتاؤ، تمہاری زبان کیوں گنگ ہے؟ کہاں ہے تمہارا آشنا؟ آقا جان کے چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی چھا گئی تھی۔ لہجہ کچھ زیادہ سخت اور کرخت ہو گیا، مگر ان کی گفتگو نے جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اپنے سگے بھائی کے منہ سے اتنا بڑا الزام سن کر اس کا غیور خون جوش کھانے لگا تھا۔ آقا جان، وہ چیخنے کے سے انداز میں گویا ہوئی، میری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ کی رگوں میں ہے۔ میں نے اس سے یا کسی سے بھی آشنائی نہیں کی، میں نے تو اپنی عزت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی ہے۔
گو یہ فرض آپ کا تھا، مگر آپ تو مجھے اس بھری دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر بھول ہی گئے تھے کہ آپ کی کوئی بہن بھی ہے۔ کیا غیرت مند بھائی اپنی اکلوتی بہن سے یہی سلوک کرتے ہیں جو آپ نے کیا؟ میرے ساتھ روا رکھا اور اب آپ ہی مجھے داد دینے کی بجائے اتنی غلط تہمتیں باندھ رہے ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ تیزی سے مڑ کر جانے لگی تو آغا جان نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے قائل کر دینے کے انداز نے اندر ہی اندر انہیں سخت مشتعل کر دیا تھا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ آغا جان کا لہجہ ابھی چپتا ہوا سا تھا۔ میں نے اسے چھپا نہیں رکھا، وہ میرے کمرے میں ہے اسی وقت اور ابھی ابھی آیا ہے۔ اسے اپنی مشکوک ہوتی پوزیشن کے تحت آغا جان کو بتانا ہی پڑا۔ اس وقت اسے بھی آغا جان کی باتوں نے اتنا مشتعل کر دیا تھا کہ اسے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ آغا جان اس کے منہ سے آخری لفظ سنتے ہی تیزی سے اپنے سامان کی طرف چل دیے اور وہ باہر جانے کے بجائے ان کو دیکھتی رہی۔ آغا جان کے خطرناک تیوروں کو بھانپ کر وہ اس وقت بھی بڑی پرسکون تھی۔ اچھا یہ فرض کسی نہ کسی طرح پورا ہو جائے تاکہ سینوں کی تپش کچھ تو کم ہو، جس نے بابا جان اور بیبی جان کو بھسم کر کے رکھ دیا اور ہمیں بھی آہستہ آہستہ پگھلا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا اس وقت آقا جان کے سر پر خون سوار ہے اور اپنے سامان میں وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف پلٹے تو ان کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور آنکھوں میں خون کی سرخی۔ انہوں نے اسے نظر نہیں ملائی، نہ اس نے ان کے خطرناک ارادوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان سے کچھ کہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی، مگر دروازہ بند کرتے ہی جانے دل میں کیسا طوفان اٹھا کہ اس نے اپنے ڈگمگاتے ہوئے وجود کو بند دروازے سے ٹیک لگا کر سنبھالا۔ اس سمے اس کی آنکھیں بند تھیں اور پیشانی پر ابھرتے پسینے کے قطرے دل کی بربادی کا پتہ دے رہے تھے، یوں جیسے قیامت کی زد میں ہر چیز آئی ہوئی ہو۔ اس کی والہانہ سرگوشیاں چیخیں بن کر سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارے اس طرح تو نہ دیکھو، گھائل کرنے کو تمہاری یہ ادائیں ہی کافی ہیں۔ تم رک جاتی ہو تو میرا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے۔ تمہاری عزت مجھے ہر شے سے عزیز ہے۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں؟ ارے میں تو ہوں۔ پتہ ہے تم وہی پہلی لڑکی ہو جسے 148 بار دیکھنے کے باوجود میری نیت سیر نہیں ہوئی تھی۔ یہ بندھن توڑو گی تو نہیں شازیہ؟ آؤ تھوڑی دیر میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اور کچھ نہیں تو میرے سینے سے ہی لگ جاؤ، کہیں میری یہ خواہش ایک حسرت بن کر نہ رہ جائے۔ پریم کا بندھن، جنم کا بندھن ٹوٹے نہ۔ اف، سرگوشیاں تھیں یا طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے جن میں تنکے کی طرح اس کی پوری ہستی ادھر ادھر لے جا رہی تھی۔ دل میں چھپی اس کی محبت نے اس کی نفرت اور جذبہ انتقام پر اچانک ہی حملہ کیا تھا، اور وہ ہر جذبے کو شکست دیتی لگ رہی تھی۔ اس کی سادہ معصوم اور صداقت بھری گفتگو، اس کا والہانہ پن، خوبصورت اور دل آویز شخصیت، اس کی ہر ادا اور پسینے سے لگانے کی التجا اتنی دیر میں ذہن کے منفی پردوں سے نکل کر نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی اور بڑے تعصب سے کہہ رہی تھی، کم سے کم اتنا ہی خیال کر لیا ہوتا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، جسے تم نے خدا، رسول اور قانون کی اجازت اور شہادت سے قبول کیا ہے۔ اور عورت تو بڑی وفا شار اور شوہر کے نام پر مر مٹنے والی ہوتی ہے شازیہ، مگر تم کیسی دھوکے باز اور سنگ دل نکلی۔ تم بڑی مکار اور فریبی ہو شازیہ، تم نے میری اتنی زبردست چاہت کا یہ صلہ دیا۔ محبت تو بڑی عظیم اور صادق ہوتی ہے۔ اف، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بے گناہ ہے، معصوم اور پیارا ہے، وہ میرا محبوب ہے، میرا شوہر ہے، میں نے تو خود اسے چھونے کی اجازت بھی نہ دی۔ اس خیال کے ساتھ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئے، جہاں آقا جان اسے ریوالور کی زد میں لیے شعلہ بار نظروں سے گھور رہے تھے، اور وہ ان کے سامنے اتنی دلیری کے ساتھ جوشیلے لہجے میں کہہ رہا تھا، بڑی خوشی سے جانے گل، میرا سینہ حاضر ہے، تم اپنا نشانہ آزماؤ اور اپنی اس فریبی بہن کو بھی یہ تماشا دکھاؤ، یہ ساری محنت تو اسی کی ہے۔ جہاں زیب نے شازیہ پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر بڑی حقارت سے اپنی بات پوری کی، جو بھاگتی ہوئی آ کر دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں بے وفا نہیں، میں تمہیں آج بھی اسی شدت سے چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی نادانی میں جو کچھ کیا تھا، خدا کی قسم وہ تمہاری محبت میں ڈوب کر کیا تھا، ورنہ میں تم سے نکاح۔ وہ تڑپ کر بولی، مگر آقا جان نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی۔ اس کی گفتگو پر ان کی آنکھوں میں اترا خون باہر جھلکتا محسوس ہونے لگا تو وہ پوری قوت سے دھاڑے، ہٹ جا سامنے سے بے حیا لڑکی، ورنہ میں تجھے بھی شوٹ کر دوں گا۔ ہاں ہاں، بڑی خوشی سے جانے گل، یہ جان جہاں زیب پر نثار ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر اسے آپ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، آپ اسے نہیں مار سکتے جان گل، یہ میرا شوہر ہے۔ وہ اپنی مادری زبان میں آقا جان کے سامنے ڈٹ کر چیختی رہ گئی، مگر اتنی دیر میں آقا جان کے ریوالور سے نکلی گولی اپنا کام کر گئی تھی۔ انہوں نے اس پر گولی جلا دی تھی، اور گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی دلدوز چیخ اور فرش پر دھپ سے گرنے کی آواز اور چشمے زدن میں آ جانے والا طوفان، جیسے گھپ اندھیرا چھا گیا ہو اور بینائی جاتی رہی ہو، مگر چند ہی ثانیوں کے بعد حواس کی بحالی ہوئی اور اندھیرا چھٹا تو سینی یکسر پلٹا ہوا نظر آیا تھا۔ آقا جان بالکل اب خاموش کھڑے تھے، ان کا پرجلال چہرہ بالکل سُت گیا تھا، اور ان کا ریوالور اب جہاں زیب کے ہاتھ میں تھا، جو پہلے سے بھی زیادہ جوشیلے انداز میں ایک ملامت سی شامل کر کے کہہ رہا تھا، یہ سینہ تو دشمن کی توپوں سے نکلے ہوئے گولوں کی زد میں آ کر بھی چھلنی نہیں ہوا جان گل، پھر ایک نجی سے معاملے میں تمہارا یہ چھوٹا سا ہتھیار میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تمہارے دل میں اب بھی کوئی ارمان ہے تو بخوشی پورا کر سکتے ہو۔
ایک عورت پر جو بدقسمتی سے تمہاری بہن بھی ہے ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے؟ پھر اس نے وہ ریوالور جو شازیہ کو آقا جان کی گولی سے بچانے کے لیے اس نے اپنا کوئی فوجی ہربا آزما کر ان سے چھینا تھا، اس نے بڑی حقارت سے آقا جان کے قدموں میں پھینک دیا، مگر آقا جان نے جھک کر اسے اٹھایا، نہ اپنے عروج پر پہنچے ہوئے غصے کا کوئی مظاہرہ ہی کیا، بلکہ نگاہیں جھکا کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ جاتے جاتے شازیہ کے پاس ٹھہر کر بڑے دھیمے لہجے میں بولے، اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ تم نے اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کر لی ہے تو ایسی نوبت کبھی نہ آتی، اور جب تم اسے بے گناہ سمجھ کر دل سے معاف کر چکی ہو تو اب میرے انتقام لینے کا کیا سوال؟ اور یہ سب کیا دھرا تو تمہارا ہی ہے۔ اتنا کہہ کر آقا جان تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے کیسا کاری وار کیا تھا، اس کی نگاہیں جھکی تو پھر اٹھ ہی نہ سکی، حواس بحال ہونے کے باوجود وہ ابھی تک فرش پر بیٹھی تھی۔ واقعی یہ سب کیا دھرا اسی کا تھا، اسی کی لگائی ہوئی آگ جس میں اپنے ساتھ ساتھ وہ آقا جان اور جہاں زیب کو بھی جلا بیٹھی تھی، اور اب سخت پچھتا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، مگر پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اب اٹھو بھی، کیا اتنی حسین شام کو یوں ہی ضائع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خود اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو ذرا اس کی ہمت بندھی، پھر وہ بے حد خاموشی سے اس کے اشاروں پر چلتی ہوئی اس کے ساتھ جیپ میں آ بیٹھی، مگر بقول آقا جان اپنے کیے پر اس سے نگاہ ملانے یا اپنی صفائی میں سے کچھ کہنے کی ہمت پھر بھی نہ ہوئی۔ وہ بھی تو چپ تھا۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے ظالم۔ کچھ فاصلہ بے حد خاموشی سے طے کرنے کے بعد اس نے سیٹ سے سر ٹکائے اور ندامت سے نظریں جھکائے بیٹھی شازیہ پر ایک نگاہ ڈال کر بھنجے بھنجے سے لہجے میں کہا، اور وہ اسے کہاں لیے جا رہا تھا؟ کس ارادے سے لیے جا رہا تھا؟ احساس ہونے کے باوجود اس نے بالکل پرواہ نہ کی۔ بہت، اتنا کہ تمہاری جان پر ہی بنا دی۔ وہ جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ بڑے نادم اور متعصب لہجے میں بولی، کاہے کوئی اپنوں کو ایسے ترس آئے؟ جواب میں اس نے گنگنانا شروع کر دیا۔ وہ اتنے عرصے میں دوسری مرتبہ ابتدائی بند گا رہا تھا، اسے یوں لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہو، اور وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ ندامت کے قطرے اس کی گھنی اور دراز پلکوں پر لرزنے لگے تو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہارے اعتماد کو جو زبردست ٹھیس پہنچائی ہے نا، اس کے سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں۔ اس نے اچانک ہی تیزی سے چلتی ہوئی جیپ کو روک کر کہا، یوں وہ دھچکا لگنے سے اس پر آ گری تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر بولا، اعتماد بھی آزمائش کی منزل سے گزر کر پختہ ہوتا ہے جان من، اور وہ 148 بار تمہاری طرف دیکھنے کی مہم ایسی فضول نہیں تھی کہ… اس کا باقی فکرہ اس کی بے ساختہ ہنسی میں دب گیا تھا۔